अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। अच्छा, आज का दिन, वैसे तो मैं डेली कह रही थी यार, दिल कहता है सुबह सुबह जल्दी निकलें, ये है वो है, पता नहीं पास टाइम टेंशन हो जाती है ना। आपको भी होती है ना? हाँ होती है, हर एक को हो जाती है टेंशन पास टाइम। ऐसी ऐसी बातों की टेंशन हो जाती है जो कि मैं समझती हूँ कि शायद जो है हम लोग बॉदर ही नहीं कर रहे होते, या करना ही नहीं चाहिए बॉदर, लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों उसको सर पे उठा रहे होते हैं और उसको सर पे सवार कर रहे होते हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट सोई, देख ले, सिर्फ देख लेंगे, थोड़ा सा आधा घंटा मैं लेट सोई और सुबह से मुझे टेंशन हो गई। पता नहीं आज मैं फ्रेश नहीं हूँ, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है ये मैं सुबह से कह रही हूँ। और मैं कहती हूँ मुझे यार एक जो है ग्रीन टी का कप ही दे दो, तो अब ये मैं ग्रीन टी का सामान वहां रखा हूँ, अब मैंने बनानी भी है आज चाय। तो ये हाल है कि ऐसा ही होता है कि थोड़ा टाइम या टाइम टेबल इधर उधर हो जाए तो हमें लगता है कि यार आज ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कर लूंगी मैं। तो रूटीन वाइज भी तो यही होता है ना हमारे साथ कि हम हर चीज की टेंशन ले लेते हैं, चाहे वो बात टेंशन लेने वाली है या नहीं है। तो बात टाइम तो ठीक लगती है टेंशन, यार महंगाई है, यार सैलरी नहीं आई है, ये चीजें भी तो टेंशन देती हैं ना। अक्सर लोगों के सर में दर्द होता है, यार अभी सैलरी नहीं आई, अभी बहुत सारे खर्चे हैं, बच्चों के खर्चे हैं, घर चलाना है, बेगम मांग रही है, डिमांड कर रही है, तो टेंशन। अच्छा, बेगम की अगर आप टेंशन सुन लेना तो वो हट के कोई अलग ही टेंशन होगी। बेगम को क्या टेंशन है, यार आज क्या पकाना है, आज क्या खाना है, यार आज कुछ अच्छा पकना चाहिए, मियाँ साहब तारीफ कर दें, नहीं करते ना, नहीं करते। ये भाई लोग ना कभी भी तारीफ नहीं करते। ऐसा ही हुआ कल, मैंने बड़ी मेहनत करके जो है, देखिए यार जॉब वाली खातून के लिए कितना मुश्किल होता है, यहाँ बहुत काम करने के बाद जब हम घर जाते हैं तो ये करना है वो करना है, उसके साथ बच्चों के साथ जो है अच्छा सा खाना भी कुक करना है। तो मैंने कुक किया और मैंने मियाँ साहब के आगे रखा, तो मैं अभी खा रहे और मैं देख रही, तो चुप करके खा रहे थे। मैंने कहा पूछ लिया, मैंने कहा कैसा पका है खाना? ठीक है, ठीक है। अल्लाह मियाँ, इतनी बंदा मेहनत करे किचन में खड़े, और अभी मैं गर्मी तो नहीं कह सकती कि गर्मी में खड़े, सर्दी है, ठीक है, मेहनत की है, अच्छा पकाने की भी कोशिश की है, और उसके बाद बस ठीक है जब कहा जाता है तो आप ना पूछें उस वक्त कितनी टेंशन होती है। तो यार जबकि टेंशन नहीं होनी चाहिए, रूटीन की बात है। वैसे हम लोग जो है ना, वही बात है, रूटीन की बात है, रूटीन में डेली खाना बना रहे होते हैं, डेली हम चाह रहे होते हैं कि तारीफ हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी डेली आ रही होती हूँ यहाँ, तो डेली जो है तारीफ वैसे नहीं की जा सकती, लेकिन कभी कभी जरूरी भी होता है, कभी कभी अच्छा भी लगता है वो खवातीन जो मेहनत कर रही होती है और उनकी तारीफ कर दी जाए। तो ऐसी ही खातून एक हमारे साथ हैं माशाल्लाह, बहुत ज्यादा वर्क कर रही हैं, और अच्छा लगता है जब कोई भी खातून किसी भी फील्ड में जाती है और उस फील्ड में जाकर जो है मेहनत करती है, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, बहादुरी के साथ, बहुत सारी बातें भी सुनती है, बहुत सारे मसाइल भी फेस करती है, उसके बावजूद टेंशन में नहीं आती। तो ऐसी ही खातून हमारे साथ हैं जो कि सिटी सदर हैं वुमेन विंग पीटीआई की, और इसके अलावा जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन की भी फोकल पर्सन है, उसके अलावा जो है जो ज़कात कमेटी की भी आई थिंक फोकल पर्सन है। इनसे मैं जानती हूँ क्या क्या कर रही हैं। आसफा सलीम है हमारे साथ, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वाकई ऐसा होता है, बहुत सारे काम कर रहे होते हैं और फिर कहीं जाकर टेंशन हो जाती है, हाय अल्लाह। हाँ जी टेंशन तो मेरा ख्याल है अब हमारी लाइफ का एक हिस्सा ही बन चुकी है। ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितना अपने सर पे सवार करते हैं और कितना उससे जान छुड़ाते हैं। अच्छा, ये हर चीज पे हो जाती है ना? जी बिल्कुल। थोड़ा सा लेट उठे, जैसे मैं बता रही हूँ, मुझे टेंशन हो गई यार आज तो बस काम उतना मजे का होने वाला नहीं है, मेरे सर में आज फील हुआ कि दर्द है। हालांकि रूटीन वाइज ऐसा नहीं होता, लेकिन हर चीज पर हम टेंशन लेते हैं, तो ये टेंशन लेना भी तो सर का दर्द है, और क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है, टेंशन है ही यही कि जब आप उसको सर पे सवार कर लेंगे तो वो आपको परेशान करेगी। और मैं तो समझती हूँ कि टेंशन का बेहतरीन हल ये है कि खुद को मसरूफ कर लें। जब आप कहीं मसरूफ हो जाएंगे, किसी काम में लग जाएंगे, भूल जाएंगे कि क्या मसला था, कुछ देर के लिए दिमाग से निकल जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे। ये कितना जरूरी है, ये जो घर में हमारी सहेलियां, हमारी प्यारी प्यारी बहनें हमें देख रही हैं, ये उनके लिए बहुत जरूरी है कि हर चीज पर जो है हम परेशान हो जाते हैं, हाय अल्लाह अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब क्या होने वाला है। तो ये चीजें जो है डिप्रेशन में लेके जाती हैं। टेंशन कहाँ जाती है? डिप्रेशन में लेकर जाती है। तो आपको भी डिप्रेशन होता है? देखिए कभी कभी हो जाता है, कोई मसला ऐसा आ भी जाता है,
لیکن وہی بات میں کروں گی کہ اس کا حل تو یہی ہے کہ آپ اس کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں. آپ سر پہ سوار کریں گے آپ ڈپریشن میں جائیں گے, آپ خود پریشان ہوں گی, آپ سے ریلیٹڈ گھر میں آپ کے بچے پریشان ہو جائیں گے, کیونکہ بچے ماؤں سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. ماں کے چہرے پہ ذرا سی پریشانی آتی ہے اور بچے شروع ہو جاتے ہیں, کیا ہو گیا, آپ کو کیا ہوا ہے, کیوں ایسے بیٹھی ہو, منہ کیوں بنا کے بیٹھی ہو. پہلا سوال بچوں کا یہ ہوتا ہے, ایسا منہ کیوں بنا کے بیٹھی ہو. ہاں, اور یہ ماں بیچاری کیا بچوں کو جواب دے, تو پھر وہ بچے بھی اور ہم ہر چیز پہ ٹینشن لے لیتے ہیں. بات یہ ہے, بعض مائیں ہر وقت جو ہے ایسے ہی جو ہے پریشانی میں رہتی ہیں, ٹینشن میں رہتی ہیں, ہر چیز کو جو ہم سر پہ سوار, کبھی رشتوں کو سوار کر لیتے ہیں, کبھی دیکھیں جب معمولی سی بات ہے کہ ہم لوگ ڈیلی تعریف چاہ رہے ہوتے ہیں تو ڈیلی تعریف نہیں ہوتی. ہم ڈیلی کام کر رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے, ہم نے کھانا بنایا اور ہماری تعریف ہو, تو روٹین وائز ہم ایک اس کو ڈیولپ کر چکے ہوتے ہیں. تو کبھی وہ جب تھوڑا چینج بنتا ہے تو پھر اس پہ تعریف ہو جاتی ہے, اور آج تو بڑا ہٹ کے کھانا بنایا ہے, ہٹ کے مثالیں استعمال کی ہیں. تو یہ سارا مثالوں کا بھی کبھی کبھی کمال ہوتا ہے. اور آج جو ہے بالکل میں بتا دوں کہ جی بالکل ہمارے ساتھ بھی کچھ مثالیں ہیں, میں بعد میں بتاؤں گی, سرپرائز ہے بھائی آپ کے لیے. تو ابھی تو چلتے ہیں اپنے اگلے گیسٹ جو ہے ان کا تعارف کرا دیتی ہوں, کیونکہ جب ہم ٹینشن کی بات کرتے ہیں تو کچھ مسائل ہیں جن کو حل کرنے میں ہمارے ساتھ جو ہے کچھ لوگ جو ہے کچھ پروفیشنل لوگ جو ہے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں چودھری منصور احمد صاحب ہیں, اور سوشل ورکر بھی ان کو ویلکم, خوش آمدید. کیسے ہیں چودھری صاحب؟ الحمدللہ, بہت مہربانی. خاص طور پہ میں جو ہے نا وہ روہی ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو کہ آپ کو جو روٹین کے جو کلچرل پروگرام آپ کرتے رہتے ہیں عام پبلک کی رہنمائی کے لیے, تو وہ ایک بہت ہی یعنی کہ معاشرے کے سدھار میں آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور ہمیں بھی یعنی کہ نا آپ جو معاشرے کی مختلف جو شخصیات ہیں, مختلف شعبہ ہے زندگی سے جن کا تعلق ہے, ان کو بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ بلاتے رہتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ اپنا پرسپیکٹو, اپنا پوائنٹ آف ویو عوام کے سامنے رکھیں جو ہے نا. تو اس کے لیے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. کیونکہ آج کل ایک جو میری بات ذہن میں آ رہی ہے, آج کل جو ہے بڑی ہلچل رہی پچھلے دن الیکشنز کی, اور ابھی الیکشن کو یار ابھی بھی سال پڑا ہے, یہ جو سال بعد ہوتے ہیں, تو یہ اتنی ہلچل کیوں ہو گئی ہے؟ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا, میسج پہ میسج آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور ووٹ کے لیے برائے مہربانی, تو یہ سلسلہ تھرو آؤٹ اب تو سالوں کے ساتھ چلنے لگ گیا ہے. تو کس طرح آج کل ایکٹیو ہو گئے ہیں ہمارے جو وکلا حضرات؟ پہلے آپ نے بات کی ہے کہ معاشرے میں ٹینشن ہے, یہ وہ سارا جو ہے نا کیا اسے سر پہ سوار کرنا چاہیے کہ نہیں. تو میڈم آصفہ نے جو ہے نا بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ایک تو اسے اپنے اوپر سوار نہ کریں اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف کر لیں. تو اس سے پھر یہ کہ آپ کی جو ٹینشن, جو ڈپریشن ہے, اس میں جو ہے کہ واضح کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. جو ہے نا بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو ہے نا ایک اس کا کلچر ابھی پوری طریقے سے پرواہ نہیں چڑھا. جہاں تک یعنی کہ آپ نے نشاندہی کی الیکشن کی, اگر وکلا کے حوالے سے آپ بات کریں تو ہمارا تقریباً ہر سال کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ الیکشن جانا وہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ کچھ زیادہ نہیں ایکٹیو ہو گئے, پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا, سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کیا جانے لگ گیا, اب جو ہے SMS آنے لگ گئے ہیں, اور ابھی تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے اگلے سال جا کے آنا ہے. ابھی تو الیکشن ہوئے ہیں یار, تو پھر اس کے بعد پھر اگلے سال کے ہم پہلے ایک سال پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں ووٹ مانگنا. تو آپ زیادہ ایکٹیو نہیں ہو گئے؟ نہیں, اس کو یعنی کہ جب کہہ سکتی ہیں کہ کچھ عرصے سے کچھ یعنی کہ نا ایکٹیونیس بھی اس میں آ گئی ہے, لیکن اس میں ایک بہت بڑا کردار آپ کو پتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا بھی ہے. اور اگر ٹیکنالوجی آئی ہے تو اس کو یعنی کہ نا اگر آپ ایک پازیٹیو وے میں تعمیری لحاظ سے اب استعمال کرنا جانتے ہیں تو آپ اپنا میسج بہتر طریقے سے کنوے کر سکتے ہیں. اسی لیے یعنی کہ نا وہ میسجنگ اور یہ ایکٹیو ہم لوگ زیادہ نظر آتے ہیں نا وکلا حضرات کے. الیکشن جو ہے کہ انتظار ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ بھی مزے کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. آپ کو کیا پتا, جب الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ایک سیٹ سے دوسری سیٹ چائے پی جا رہی ہے, تو یہ ضروری ہے. ریلیکسیشن کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے. واقعی جب اب بھی ہم بات کرتے ٹینشن کی تو وکلا حضرات کو بھی ٹینشن ہوتی ہے, کیسز کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے, فائلیں ہیں, جانا ہے کورٹ میں, آپ نے پیشیاں لینی ہے. مجھ سے پوچھے کچھ ایسا پریکٹس کیا ہے تو کتنا مشکل کام ہوتا ہے, ٹینشن تو ہوتی ہے. لیکن جب الیکشنز کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور یہ پورا سال اب تو شروع ہو گیا, اناؤنسمنٹ ہم نے پہلے کر دی کہ ہم اگلے سال کے لیے آ رہے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر پورا سال یہی لگا رہتا ہے, اس سیٹ پہ جاؤ, اس سیٹ پہ. الیکشن کے سلسلے بھی میں چلتے رہتے ہیں, اور اسی طرح چائے پانی بھی چلتا رہتا ہے نا. بالکل بالکل صحیح بات. اور یہ وکلا کی یعنی کہ نا یہ ایک بہت بڑا یعنی کہ ہمارے لیے نا ایک میٹر آف سیٹسفیکشن ہے, اور یہ مصروف رہنے کا ایک بہت بڑا بہانہ بھی ہے, اور یہ تعمیری بہانہ ہے. کیونکہ یعنی کہ نا اب ہمارے الیکشن چونکہ نا جو ڈسٹرکٹ بار کے ہوتے ہیں وہ ہر سال ہوتے ہیں, جنوری میں ہوتے ہیں یوزلی جو ہے نا, اور فیب میں جو ہے نا ہمارے الیکشن ہوتے ہیں ہائی کورٹ بار کے جو نا.
تو یہ پورے پاکستان میں ایسے سلسلہ چلتا ہے ہر بار کا جو ہے نا. تو اب یعنی کہ نا جو الیکٹڈ باڈی یعنی کہ نا جو آ گئی ہے سامنے، جیسے بھی ڈسٹرکٹ بار کے ہوئے 9 جنوری کو وہ نئی باڈی آ گئی ہماری، اور ابھی جو اناؤنسمنٹ اس کی فائنلائز ہونی ہے 27 کو، جیسے فیب میں آ رہے ہیں جو اس کے ہائی کورٹ بار کے. تو وہ تو یعنی کہ نا جب وہ الیکٹڈ ہو جاتے ہیں نمائندے، پھر اگلے سال کے حوالے سے جو ہے نا جنہوں جو آنا ہوتا ہے نا، وہ بھی اپنے حوالے سے پلاننگ کرنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. آپ تو کتنے سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ پریکٹس کر رہے ہیں، تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. سوچ رہے ہیں ابھی اینڈ پہ جا کے اناؤنس کیا جاتا تھا وکلا حضرات کا کہ کون کھڑا ہو رہا ہے، لیکن اس پہ اب تو پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ نیکسٹ ایئر ہم نہیں آنا ہے. تو اب واقعی پارٹیسپیشن بہت کے حوالے سے جلدی بتا دیا جاتا ہے، اناؤنس کر دیا جاتا ہے. نہیں بالکل، یعنی کہ نا ایکچولی نا پہلے وکلا یعنی کہ نا اس کی اتنی تعداد بھی اتنی نہیں تھی. ڈے بائی ڈے یعنی کہ نا وکلا میں اب یہ ہے کہ وہ کافی زیادہ یعنی کہ ہمارے جو نئے جو انڈکٹ ہو رہے ہیں وکلا برادری نا، تو وہ ایک تو وہ آ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ جو یہ جمہوریت کا مسلسل ایک پروسیس ہے. تو اس پروسیس کے تحت جو ہے نا وہ پھر یہ سلسلہ جو ہے نا وہ ایک چلتا رہتا ہے جو ہے نا. پھر چونکہ ابھی میں نے پہلے بات کی ہے نا، یہ بیسیکلی جو ہے نا الیکشن ٹیکٹکس ہوتے ہیں جو ہے نا، کہ آپ نے یعنی کہ نا اگر اگلے سال کے آپ نے یعنی کہ نا وہ الیکشن ہونے ہیں، اس کے لیے پھر جنہوں آنا ہوتا ہے جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس حوالے سے پھر ہمارے وکلا کے کچھ گروپس ہیں، کچھ دوست احباب جو ہے نا وہ مل جل کے پھر وہ تعمیری لحاظ، بیسیکلی تو تعمیری لحاظ کے لیے الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے نا، تو وہ پھر بیٹھ کے اپنی جو ہے نا الیکٹڈ باڈی یعنی کہ جو نمائندے ہوتے ہیں اس کو پھر وہ خود بیٹھ کے نا وہ کچھ محفلوں میں پھر وہ دوست احباب کہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے لائر ہیں، وکیل ہیں، تو آپ کو الیکشن کے حوالے سے ہماری جو ایک الیکٹڈ باڈی ہے اس کے لیے آپ کو ایز اے نومینی اپنے یعنی کہ نا وہ انیشیٹ کرنا چاہیے. تو یہ کرتے کرتے نا پروسیس یہ پھر ابھی یہ سٹارٹ ہوا ہے نا، یہ 1-2 مہینے 3 مہینے جو نا وہ لے جائے گا. اس کے بعد پھر فائنلائز ہوگا، پھر جا کے جو نا یہ رمضان شروع ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی ایکٹیویٹی ہماری بند ہو جاتی ہے، گرمی بھی آ جاتی ہے. اس کے بعد چھوٹی عید کے بعد جیسے عید الفطر ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا فائنلائز چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو جنہوں نے آنا ہوتا ہے پھر وہ اپنی ایک مکمل ایک جو ہے نا وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے وہ اپنی ساری چیزیں فائنلائز کر کے تو آپ گروپ کے ساتھ آپ نے آنا، یہ بھی چیز چلتی ہے. آج آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں، الیکشنز کی بات ہو رہی ہے تو بلدیاتی الیکشنز کی ہی بات کرتے ہیں آپ سے. کیا کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، کس طرح جو ہے خواتین کو جو ہے جن کی یو سی لیول پر کمیٹیاں بنانے کا سوچ رہی ہیں، کچھ اس حوالے سے ہمیں بتائیے. جس طرح ایکسپیکٹڈ ہے اب بلدیات ہمارا، تو اس کے حوالے سے ہماری بھی تیاریاں جاری ہیں. اور ابھی ہماری باڈیز اناؤنس ہوئی ہیں ساؤتھ لیول پہ خواتین کی کچھ عرصہ پہلے، اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول پہ، سٹی لیول پہ. تو اب اس کے بعد یو سی لیول پہ ہم نے تنظیمیں بنانی ہیں خواتین کی. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جلد از جلد اس کو کمپلیٹ کریں، کیونکہ الیکشن میں خواتین بہت اہم رول پلے کرتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ الیکشن کے موقع پہ ہی خواتین ورکرز کا صحیح ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے ہمارے پولیٹیشنز کو. تو اس لحاظ سے ہماری یہی تیاریاں ہیں کہ ہم اپنی سٹی لیول پہ یو سی کی تنظیمیں بنائیں اور اس کے بعد ان کو فعال کریں، کیونکہ ہر یو سی میں 11-12 خواتین کی ایک تنظیم بنتی ہے. ظاہر ہے وہ ورکنگ کرتی ہیں، پھر آگے ان کے اسی یو سی میں یہاں بھی جا کے تھوڑا سا جب ہم ورکرز کی بات کرتے ہیں، جیالیوں کی بات کرتے ہیں، تو یہی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے، میں کہتی ہوں کہ ان کو جو ہمارے مین جو ہیں یعنی ہیڈ ہیں یا کسی پارٹی کے جو ہے ان کو آگے پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے، لیکن ان کو کیا کسی عہدے پر یہ جو چھوٹے موٹے عہدے دے دیتے اس پر بھی راضی ہو جاتے ہیں. تو ان کی اہمیت کو سمجھنا کتنا ضروری ہے ان جیالیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ان کی اہمیت کو سمجھنا ضروری اس لیے ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں 50% سے زیادہ ہی خواتین کی آبادی ہے، اور الیکشن کے موقع پہ جہاں میل حضرات نہیں پہنچ سکتے گھروں میں، وہاں یہ خواتین جاتی ہیں. عورتوں کو کنونس کرنا، ان سے ڈسکس کرنا، ان کو صحیح غلط کینڈیڈیٹ کے بارے میں ان سے معلومات دینا اور ان کو ووٹ کے لیے انسسٹ کرنا، اور اسپیشلی یہ بھی کہ ووٹ ڈالیں. یہ کیونکہ یہ بھی ہمارے یہاں پہ بہت رواج ہے کہ جی سانوں کی ہاں ہم بزی ہیں، خواتین بہت کم گھر سے نہیں نکلتی، تو ان کو بھی ووٹ کی اہمیت کے بارے میں بتانا، یہ سب خواتین کا ہی کام ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک اوکھا کام نہیں. دیکھیں کسی بھی خاتون کو گھر سے نکالنا، ان کے ایک فیملی نارمز ہیں، میاں پسند نہیں کرتے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ خاص علاقے میں ایسا رواج ہے، ایسا نہیں ہے.
آپ ملتان میں بھی اگر ہم بات کرتے ہیں، پڑھے لکھے فیملیز جو ہیں وہ پسند نہیں کر رہے ہوتے کہ ان کی جو ہے گھر کی جو خواتین ہیں جائیں اور ووٹ کاسٹ کریں، اور کہیں جا کر یہ آتا ہے کہ برادری کیا جو ہے جہاں برادری چاہے گی وہیں دیا جائے گا، جہاں گھر کا وڈیرا چاہے گا، چاہے وہ بچی جو ہے ایک سوچ رکھتی ہے اپنی، لیکن آپ کو وہیں جانا پڑے گا جہاں کہ آپ کے سسرالی چاہیں گے، جہاں آپ کے جو ہے گھر والے چاہیں گے. تو یہ چیز بھی تو کاؤنٹ کرتی ہے یار. یہ بالکل کاؤنٹ کرتی ہے، لیکن ہم کہہ لیں کہ ہمیں یہ ایج حاصل ہے پی ٹی آئی کو کہ ہماری لوگوں کی یوتھ میں اور خواتین میں بہت پاپولیرٹی ہے، اور خواتین پسند کرتی ہیں، بچے پسند کرتے ہیں. اور یہ ہم نے پچھلے 2 الیکشنز میں یہ چیز بہت زیادہ جج کی ہے کہ یوتھ کی اور خواتین کی پارٹیسپیشن بہت ہوئی ہے الیکشن میں. ہم نے دیکھا کہ ایسی ایسی گھروں کی خواتین جو کبھی نکلتی نہیں تھیں وہ نکلی ہیں اپنے شوق سے ووٹ ڈالنے کے لیے. اور ظاہر ہے ایک گھر میں جب خواتین اور بچے ایک طرف ہو جائیں تو پھر مرد حضرات کو بھی ان کی طرف آنا ہی پڑتا ہے. اور یہ بڑا اچھا خواتین کا رول ہے جو وہ اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو، ٹرینڈ چینج ہوا ہے. چینج بالکل جی چینج کر سکتے ہیں. یعنی خاتون جو ہے ایک عورت جو ہے اب اپنی رائے بھی رکھتی ہے اور اس کو اتنی اتھارٹی دی جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ بھی ڈال سکتی ہے. اور بچوں کی اب سنی جاتی ہے. بات تو یہ ہے نا کہ جب آپ بات کر رہے ہیں کہ بچوں کی سنی جاتی ہے، پھر مرد حضرات بیچارے چپ ہو جاتے ہیں. یار کیا کہا جائے جب بچے ایک ہو جائیں. ایک دور ہوتا تھا کہ بڑے بتاتے تھے کہ کہاں ووٹ دینا ہے، اب بچے بتاتے ہیں پیرنٹس کو کہ آپ نے یہاں ووٹ دینا ہے، اس پارٹی کو ووٹ دینا. ٹھیک ہے. اچھا، بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی تو بچوں کے حوالے سے کام بھی کر رہی ہیں. چائلڈ پروٹیکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، فوکل پرسن بھی ہیں، تو کیا دیکھتی ہیں؟ جب ابھی جو ہے مظفر گڑھ کا واقعہ کچھ مہینے پہلے ہوا تو اس حوالے سے آپ نے ورک بھی کیا، کچھ اس حوالے سے بتائیے. جی، چائلڈ پروٹیکشن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ پچھلے 2 سال سے اس میں کافی پازیٹیولی اور ایکٹیولی ورک ہو رہا ہے. یعنی کوئی پرابلم آتی ہے، کچھ اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے کہ پہلے بہت سی ایسی باتوں سے ہم لا علم ہو جاتے تھے. اب جیسے ہی کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ آتا ہے یا ہمیں کسی بھی ذریعے سے پتہ چلتا ہے تو ہم فوراً جو ہے اس پہ ایکشن لیتے ہیں. ہماری ہیلپ لائن بنی ہوئی ہے 1121 چائلڈ پروٹیکشن کی، اس پہ کوئی کال آ جائے فوری سے پہلے ایکشن ہوتا ہے. یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا مظفر گڑھ واقعے کا، وہ بچے کو فائر مار دیے اس سے زیادتی کے بعد، تو اس پہ ہم لوگوں نے بڑا ایکٹیولی، ہماری جو چیئر پرسن ہے پنجاب کی سارا، انہوں نے ہم نے بڑا ایکٹیولی اس میں ورک کیا. اور اس کا اس وقت بھی وہ جو مجرم ہے وہ اریسٹڈ ہے. اور اس بچے کی کافی زیادہ حالت خراب تھی، اس کا کافی پرابلمز اس کے ہو گئے اس کی باڈی میں. تو اس کے لیے ہم نے اس کو نشتر میں پہلے یہاں ملتان میں ایڈمٹ رہا، پھر اس کو ڈاکٹرز نے 3 مہینے کا ٹائم دے کے گھر بھیج دیا. 3 مہینے بعد پھر ہم نے اس کو دوبارہ ایڈمٹ کروایا. اس کے سارے ٹیسٹ ہوئے کہ اس کو کہاں کیسے آپریٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اس کی 3-4 آپریشنز بنتے ہیں. یہاں نشتر والوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس طرح کا سرجن اویلیبل نہیں ہے جو سرجری اس کو ریکوائرڈ ہے. اس کے لیے پھر ہم لوگوں نے اسے لاہور ریفر کیا، اور لاہور میں اس کو بیت المال نے، ہمارے ادارہ جو حکومت کا ہے، اس نے بہت اچھے طریقے سے اس کیس میں اپنا رول پلے کیا ہے. بہت اس بچے کی ٹوٹلی اس کا علاج، اس کا ان کو لانا لے جانا، اس کا جو کوئی بھی اس کا ہے، ایون کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر ہمیں پرائیویٹ ڈاکٹرز بھی ہائر کر کے بلوا کے اس کا علاج کروانا پڑا تو ہم کروائیں گے. انہوں نے کروایا ہے. ابھی ریسنٹلی 15 دن پہلے اس کا لاہور میں آپریشن ہوا ہے. میری فون پہ اس سے بات ہوئی تو میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں بیٹا چلتا پھرتا دیکھنا چاہتی ہوں. تو اس نے بڑا خوش ہو کے مجھے کہا کہ میڈم میں چل پھر رہا ہوں تو میں اب کافی بہتر ہوں. تو اب دیکھیں اللہ کرے گا مزید بھی آگے. ابھی ڈاکٹرز نے اس کو 40 ڈیز کا ٹائم دیا کہ 40 ڈیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کے سسٹمز نارمل روٹین پہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. نہیں کوئی پرابلم ہوئی تو پھر اس کو آپریٹ کیا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بھی اس پہ کافی کام کر رہا ہے، اور جہاں ہمیں دوسرے اداروں کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ادارے بھی. یہ تو ایک کیس ہے، ابھی تو بہت سارے کیس ہیں. ڈیلی بیسس پہ نیوز سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. بچوں کے حوالے سے کرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یار اس پہ کتنا زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ. یہ تو یہ چیز رک نہیں رہی، تھم نہیں رہی. ہاں جی بالکل. اس کے لیے قانون سازی کی ہی ضرورت ہے. سخت ترین سزائیں ہی اس قسم کے مسائل کا حل ہے، میں تو یہ سمجھتی ہوں. اور وہ ہونی چاہیے. جو بچوں کے ساتھ اس طرح کی کیسز آتے ہیں
وہ میں تو ان کو انسانیت کے دائرے سے باہر ہی سمجھتی ہوں. میں نہیں سمجھتی کہ اس پہ ہیومن رائٹس کا کوئی بنتا ہے. جب ایک انسان ہی نہیں رہتا، درندہ بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، تو پھر وہ انسانی قوانین اس پہ کیوں لاگو کیے جائیں؟ اس کو سخت ترین سزا دینی چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں، میری ذاتی رائے ہے، مجھے لوگوں کا نہیں پتا، کہ پھانسی کوئی سزا نہیں ہے. پھانسی تو سزا سے چھٹکارا ہے. اس قسم کے لوگوں کو سزا ایسی دینی چاہیے جو اذیت میں بھی رہیں اور زندہ رہیں، اور انہیں پل پل یہ احساس ہو کہ ہم نے یہ کیا کیا تھا. ٹھیک چودھری صاحب، آپ کیا کہتے ہیں جب ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے کرائم میں، تو یہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. قانون کہاں ہے؟ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے؟ ان پر سختی کیوں نہیں ہے؟ ڈر اور خوف کی ضرورت ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ جو میڈم آصفہ نے بات کی ہے نا، تو وہی یعنی کہ نا اس کا ایک حل ہے کہ اس کی جو نا سزا جو ہے نا وہ سخت سے سخت ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں یہ ہے کہ اس کو ایک پبلک بھی ہونا چاہیے جو ہے نا، کیونکہ پبلک اگر ہوگی نا تو پھر جو ہے نا وہ پبلک ایٹ لارج جو ہے نا، وہ جو معاشرے کے جو ایسے ناسور ہیں ان کو بھی اس معاملے میں جو ہے نا وہ پتہ چلے گا کہ اگر اس کام کا انجام جو ہے نا کیا ہو سکتا ہے. اس طرح کا کرائم کیا تو یہ سزا مل سکتی ہے. اور یہ اگر سامنے بات یہ ہے کہ اگر سزا ملتی ہے تو منظر عام پر آنا بہت ضروری ہے، تاکہ جو ناسور جو ہیں، جو درندہ، صرف انسان تو ہے نہیں، درندہ ہو گئے تو انسان کہاں یار، چھپے ہوئے ہیں معاشرے میں، تو ان کو پتہ چلے کہ اس طرح کے کرائم کرنے میں کیا سزا مل سکتی ہے. یہ تو بہت ضروری ہے. ہماری یعنی کہ نا گورنمنٹ کا کردار بھی یعنی کہ نا اس کو بڑا یعنی کہ نا ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ہماری گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے یعنی کہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. کوئی یعنی کہ قانون سازی ہو رہی ہے. یہ رسپیکٹ، یہ تو مشترکہ مسئلہ ہے، نہ یہ حکومت کا ہے نہ یہ اپوزیشن کا، یہ دونوں کا ہے، بلکہ معاشرے کے سب طبقات کا ہے جو ہے نا. تو اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے، نہ اس پہ سیاست ہو سکتی ہے. تو اب یعنی کہ نا اس پہ سخت سے سخت قانون سازی کی ضرورت ہے، اور اس پہ اوپر ہو رہی ہے. پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی یعنی کہ نا کہا تھا کہ اس کے اوپر جو ایسے قوانین لے کے آ رہے ہیں نا، کہ جس کو یہ ابھی یعنی کہ نشاندہی ہم نے جو کی ہے نا کہ پبلک ہی ہونا چاہیے کہ اس درندے کو اس چیز کا مرتے دم تک احساس ہو. اور پھانسی یعنی کہ واقعی جو ہے نا وہ کوئی حل نہیں ہے، وہ تو اسی وقت اس نے جو ہے نا وہ آگے یعنی کہ سدھار جانا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو پھانسی دی جاتی ہے تو دوسرے کے لیے ہے کہ زندگی تو ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ تو چلا گیا اس دنیا سے، اللہ جانے اور اس کا حال جانے، لیکن دوسروں کے لیے تو ہوگا کہ اگر ایسا کرتے ہیں تو زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تو پھر دوسرے کو لگے گا اگر میں بھی ایسا کروں گا تو مجھے بھی پھانسی لگ جانی ہے، یہ تو پھر میں بھی تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا. تو یہ سزا کافی نہیں ہے. اس سے ہم بات کرتے ہیں. ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقت پر، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور چودھری صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. قانون میں اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ اکثر جو ہے مجرم جو ہے چھوٹ جاتے ہیں. میں یہی کہوں گی مجرم چھوٹ جاتے ہیں، اور جو ہے لوگ گواہ جو ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، نہیں آتے، اور ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ پیچیدگیاں کب ختم ہوں گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا پروسیجر ہے قانون تو پہلے موجود ہے، لیکن اس میں یعنی کہ نا کچھ ہمیں حالات کے مطابق قانون میں تو مسلسل جو ہے نا وہ چینجز آتی رہتی ہیں. یعنی کہ نا جس طرح کے اگر ایک پراپر وے سے وہ قانون کی عملداری نہیں ہو رہی جو ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پارٹ ہے نا، یہ چائلڈ جو ابیوز وغیرہ کا اور یہ وہ اس طرح کا معاشرے میں جو جرائم ہے، اس کے لیے کوئی اسپیشل یعنی کہ نا ہمیں کوئی قانون سازی کی ضرورت ہے، جس میں کہ سفارشات جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے بھی جانا چاہیے. اسلامک جو ایک ایلیمنٹ ہے نا وہ ہماری لاء کا، اس کو بھی اس کا ایک پارٹ بنا دینا چاہیے. اور اس کو جس طرح پہلے میں نے بات کی ہے نا کہ اس کو سزاؤں کو پبلک کر دینا چاہیے. اگر پبلک کریں گے تو پھر یعنی کہ معاشرے میں یعنی کہ نا وہ اس کا پبلک ایٹ لارج اس کا میسج جائے گا، اور معاشرے میں جو اس طرح کے ناسور ہیں اور ان کو بھی نصیحت ہوگی، اور یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے. اب ہم یہ دیکھ لیں گے یعنی کہ نا کئی ایک جو کیس مسلسل آتے ہیں، اس کے حوالے سے بڑی ہماری عدالتیں بہت دن رات اس کا کام کر رہی ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، پھانسی تک بات چلی جاتی ہے، لیکن یعنی کہ نا سزاؤں میں وہ جرائم میں کمی نہیں آ رہی. بالکل. آپ ڈیلی اخبارات دیکھیں تو وہ بھرے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، کچھ دن پہلے جو ہے ایک خاتون میرے پاس آئیں اور وہ چاہ رہی تھی کہ میں جو ہے ان کی ہیلپ آؤٹ کروں، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں کیسے کروں. ان کی بچی جو ہے اغوا ہو گئی ہے، 6 سال کی بچی، اور آج 3 مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو. گھر سے باہر نکلی اور پھر اس کے بعد واپس نہیں آئی.
آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ گلی محلوں کے جو بچے ہیں جو گھومتے ہیں، حالانکہ اپنے ہی جاننے والے ہوتے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو جان رہا ہوتا ہے، جب گلی محلوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، نزدیک گھر ہوتے ہیں، اور وہاں بچے سب سے زیادہ غائب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور غریب کا بچہ جو ہے اکثر اوقات غائب کر دیا جاتا ہے. اور وہ بچی 3 ماہ سے اغوا ہو گئی اور ماں رو رہی تھی، مجھے بتاتی ہے کہ کہتی ہے آپ نیوز چلوا دیں عائشہ، آپ کچھ کر دیں میری بچی واپس مل جائے. تو یہ دیکھیں کس طرح جو ہے کرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بچے غائب ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کہاں ہوگی ان کی بچی، اور اللہ جانے. اور کوشش کی انہوں نے، لیکن امپاسبل ہے، جب بچہ گیا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، یا یہ ایک مافیا ہے جو کہاں سے کہاں لے کر چلا جاتا ہے. تو آصفہ اس حوالے سے بھی تو ورک کرنے کی ضرورت ہے. غریب بچوں کے حوالے سے آپ کام کر رہی ہیں، وہ بتائیے کیسے کام کر رہی ہیں؟ بالکل، ہم غریب بچوں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، اور یہ جو آپ نے سوال کیا، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہر فرد کو اپنا کردار نبھانا ہوگا. ہمارے اگر دیکھیں نا، اس قسم کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے کچھ ینگ لوگ اس میں زیادہ انوالو ہو رہے ہیں یا جس طرح بھی، تو ایک دیکھا جائے تو کہیں تربیت کی کمی، کہیں معاشرے میں کے جو مسائل ہیں، کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ خواتین بزی ہوتی جا رہی ہیں، کچھ مہنگائی کی وجہ سے اور کچھ حالات کی وجہ سے خواتین کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے. وہی بات ہے کہ بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دے سک رہی، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو سک رہی. اس ماحول میں جو بچہ گرون اپ ہو کے باہر نکل رہا ہے، تو وہ شاید ان چیزوں کو، ان روایات کو، ان معاشرے کے پازیٹیو اقدار کو نہیں جان پایا کہ اس کو کیسے رہنا ہے. اس کو کسی کی شاید بہن بیٹی کی عزت کی بات اس طرح نہیں فیل ہوتی جیسے پہلے ہوتی تھی اور ہونی چاہیے، جو ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے. تو یہ ہم کسی ایک پہ کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. یہ پورا معاشرہ جو ہوتا ہے، اس کے جو حالات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. بالکل. اور ہم اپنے زمانے کو یاد کریں، ہمارے زمانے میں یار بچے باہر گھومتے تھے، کوئی ٹینشن نہیں. یا ہم لوگ جب بچپن میں تھے، اور اب جو ہے بچہ تھوڑی دیر باہر جائے تو ٹینشن ہو جاتے، اور لینی بھی چاہیے. کچھ ماحول اس طرح کا بن گیا ہے. بات وہی ہے کہ اگر ہم لوگ ترقی کی اور اس کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے مذہب میں ٹوٹل ایک بڑا اچھا وے آف لائف بتایا گیا. اگر ہم اس پہ عمل کریں، اس پہ چلیں. میں آپ کو تھوڑا سا ایک واقعے کی شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں بلانگ کرتی ہوں ڈی جی خان سائڈ سے، جامپور سائڈ پہ ہمارا گاؤں ہے. اتنی ان اویئرنیس ہے ابھی تک لوگوں میں کہ میں ایک دفعہ گاؤں گئی ہوئی تھی، تو وہاں کوئی ڈسکس ہو رہی تھی، جیسے کہ کسی خاتون نے کہا، مجھے ایک شخص یہ بات بتا رہا ہے کہ جی میری بہن نے مجھے آ کے کہا کہ دیکھو اب میرے میاں نے تو دوسری شادی کر لی ہے، اس کو کہو مجھے طلاق دے. تو اس کا بھائی مجھے بتا رہا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ انہیں کر کے دیے تھے، وہاں تو ہی کر کے. یعنی کہ وہاں کے ایک مرد کو بھی یہ آگاہی نہیں ہے کہ عورت نکاح پہ نکاح نہیں کر سکتی. وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے تعلیم نہیں حاصل کی، اس نے شاید قرآنی تعلیم بھی نہ حاصل کی ہوگی، اس کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی یہ بات. تو اس کو اب وہ جو ایک جوان آدمی ہے، اس کے جو بچے ہوں گے، وہ تو ان کو اسی انداز میں تربیت دے گا نا. اس کے بچے اس سے یہ سنیں گے تو وہ بھی یہی، ان کے مائنڈ میں یہی چیز آ جائے گی نا کہ نہیں جی عورت بھی کر سکتی ہے. اب یہاں آ جاتی ہے ہماری اویئرنیس کی، تعلیم کی کمی، کہ ہمیں وڈیرا شاہی اور یہ لوگ نہیں ان لوگوں کو پڑھنے دیتے، یا فیسلٹیز نہیں ہوتی، یا غربت ہوتی ہے. تو ایک نظام پورا، ایک یا دو فرد کے کوشش سے اس میں تھوڑی سی بہتری تو آ سکتی ہے، لیکن اس ماحول کو چینج کرنے کے لیے پورے نظام میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ملک اس طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ڈسیبل پرسن کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، کس طرح ورک کر رہی ہیں، کچھ اس حوالے سے بتائیے. جی، ڈسیبل پرسنز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ تعاون سب سے زیادہ بیت المال کی طرف سے ہے. ایم ڈی بیت المال ہماری خوش قسمتی ہے کہ ملتان کے ہیں، وہ کافی سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ زکوٰۃ کمیٹی سے ہمیں کافی سپورٹ ملتی ہے. ادارے ہماری سپورٹ بنتے میں آپ وہی بات کروں کہ فرد واحد نہیں یہ کام کر سکتا. ادارے جب آپ کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، کیونکہ اب ہم اداروں میں آئے ہیں، زکوٰۃ کمیٹی میں آئے ہیں، چائلڈ پروٹیکشن میں آئے ہیں، تو ہم اب اداروں کی ہیلپ سے ان کے لیے، اب جیسے ڈسیبلز کے لیے وزیر اعظم صاحب نے بڑی اچھی وہ اناؤنس کی ہے کہ ہر ڈسیبل کو 2000 وظیفہ ملے گا. اس کے لیے اس کو سارا پروسیس کرنے کے لیے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کی ضرورت. اس سے بہت لوگوں کو ہے کہ بڑا مشکل ہے دفتروں کے چکر لگانا. ایک ڈسیبل پرسن کے لیے لازم بات ہے، وہ بیچارہ معذور ہے، کبھی چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جائے تو اس کو
تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ دفتروں کے چکر لگانا. اس حوالے سے کیا سہولیات دی جا رہی ہیں؟ جی دیکھیں ہم لوگ جتنی کوشش کر سکتے ہیں کرتے ہیں. دفتروں میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. اب میں جیسے کام کر رہی ہوں تو میں کچھ اس کو اس انداز میں لے کے چل رہی ہوں کہ میں کسی بھی علاقے سے 20, 25, 30 اس علاقے میں جتنے بھی ڈسیبلز ہوتے ہیں ان کو میں نے ایون کے فارم تک ان کو گھروں میں پرووائڈ کیے ہیں جا کے کہ آپ صرف یہ فل کر کے اور ہمیں دے دیں. وہ کوئی 5-6 آفیسز میں وہ فارم نے گھومنا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ جاتا ہے ہمارے ڈی ایچ کیو جو یہاں بنتا ہے ہاسپٹل. اس کے بعد وہاں پہ ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھتا ہے اس کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے. ہاں وہ بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم ڈی سی او صاحب سے ریکویسٹ کر کے ہم اس بورڈ کو اس علاقے میں لے کے جائیں. ڈاکٹروں کا بورڈ کوئی ایک جگہ پہ بچوں کو اکٹھا کر لیں جو ان کا علاقہ ہی ہو جہاں ان کو مشکل نہ ہو, کیونکہ ہاسپٹل پہ جانا لانا واقعی ہی ایک تکلیف ہے. تو وہیں پہ ان کا بورڈ بیٹھے, وہیں پہ ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ بن جائے. تو اس کے بعد آپ ڈسیبلز کا علاج کروانا چاہتے ہیں, آپ ان کو وظیفہ دلوانا چاہتے ہیں, آپ ان کی مالی امداد کرنا چاہتے ہیں, کچھ بھی کرنے کے لیے بات وہی ہے کہ ڈسیبل سرٹیفکیٹ ضروری ہوتا ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم خود بھی کوشش کر رہے ہیں اور باقی ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ کچھ اس طرح کا اس میں نظام میں تبدیلی آ جائے کہ یہ پروسیس اتنا مشکل نہ رہے. ٹھیک ہے. تو صاحب آپ سے بات کرتے ہیں, وکلا حضرات کی بات کرتے ہیں. نئے جو جنریشن ہے, یوتھ جو آ رہی ہے وکلا برادری میں, تو وہ بہت اگریسو نظر آتی ہے, ہر معاملے میں جو ہے بھڑک جاتے ہیں اور بڑے ایکٹیو بھی ہیں, ایکٹیو تو ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ اگریسونیس کیسے کم کی جا سکتی ہے؟ ابھی پروگرام سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا اور آصفہ نے ایک بات کہی تھی, شاید میں آنر نہیں کہہ سکتی, کہ وکلا برادری تھوڑی لڑاکا ہو گئی, لڑاکو ہو گئی, بہت ساری اور بھی باتیں کی وہ میں نہیں بتا سکتی آپ کو. تو یہ الزام کیوں ہے برادری پر کہ اب وہ ویسے نہیں رہے, جہاں لڑائی ہو, جہاں تصادم ہو تو یہ وکلا صاحب ہی آگے ہوتے ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑے سے کیوں ہو گئے؟ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا نا وہ پرسپیکشن جو ہے نا, اس کا جو پرسپشن ہے وہ تھوڑا سا بدقسمتی, تھوڑا سا وکلا کے خلاف تھوڑا سا یہ بھی ہے, نیگیٹو بھی ہے. ایسا نہیں ہے, کچھ کہہ سکتے ہیں لوگ ایسے تو خلاف نہیں ہوئے بھی کہ آپ نے توڑ پھوڑ کی, نظر آئی, ویڈیوز دکھائی گئی, جو سچ تھا اس میں کوئی جھوٹ تو تھا ہی نہیں. تو پھر یہ چیزیں نظر آئی کہ یہ چیزیں جب وکلا بھی قانون توڑیں گے تو پھر ہم دوسروں کے لیے آپ کیسے رائٹس کی بات کر سکتے ہیں؟ یہ بات ہمارے وکلا کی تعداد پورے پاکستان پہ کوئی تقریباً 1 لاکھ سے اوپر ہے جو کم از کم. اب اس میں سے آپ ریشو اگر اس کی نکال لیں نا تو وہ کتنی نکلے گی؟ 1% بھی نہیں ہوگی جو ہے نا. تو اس لیے یعنی کہ نا وہ اب 1-2 ویڈیو اگر ایسی کچھ آ گئی ہیں تو اس کو اگر ہائی لائٹ کر کے آپ یعنی کہ نا ایز اے ہول وکلا برادری کے حوالے سے کہیں کہ وہ اس معاملے میں بڑے اگریسو ہیں, تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا جانبداری والی بات ہوگی. کچھ ایلیمنٹ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں, یہ اگر ایلیمنٹ آیا ہے نا تو تشدد کا اور تھوڑا سا وائلنس کا, لیکن یہ تو معاشرے کے ہر طبقے میں ہے, یہ صرف وکلا میں نہیں ہے. اور اس کی ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اس کو یہ کہہ سکتے ہیں نا کوئی سوشل اکنامک جو ہماری جو کنڈیشن ہے اوور آل. پھر لاسٹ ایئر ایک کرونا بھی ہمارا سلسلہ چلا ہے تو کچھ اکنامیکل کنڈیشنز بھی کافی کم ہوئی, بڑے یعنی کہ لوگ ہر طرح کے لوگ متاثر ہوئے, جس میں وکلا بھی شامل تھے. اثر پڑا, یس بالکل, یعنی کہ نا وہ اثر پڑا, بالکل ہر طبقہ ہائے زندگی کو فرق پڑا ہے. تو لائک وائز یعنی کہ ہمارے جو وکلا برادری اس کو ہی پڑا. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو وکلا کا جو طبقہ نا بیسیکلی یہ ایک پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے. عام پبلک کو اپنا جو اس کا پارٹ ہوتا ہے نا وہ جوڈیشری کے ساتھ مل کے عام جو ہماری جو پبلک ہے جو ناانصافی کا شکار ہے اس کو انصاف پرووائڈ کرنا ہے جو ہے نا. اور وکلا میں تھوڑا بہت جو اگریشن ہوا ہمارے کچھ باپ کی طرف سے نظر آ جاتی ہے, وہ اس لیے ہے نا کہ وہ بھی چند ایک کیسز بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیسیکلی جو ہے نا جو وکلا اگر کوئی اوور آل دیکھتی ہے نا کہیں پہ کوئی ظلم زیادتی یہ وہ ہو رہی ہے تو وہ اس میں یعنی کہ بعض اوقات قانون کو ہاتھ آ جاتا ہے ناگہانگی غیر شعوری طور پہ جو ہے نا, جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہے نا. تو جب حالانکہ ہمارا جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں قانون کی عملداری میں حصہ لیگل وے سے ہمیں آگے چلنا چاہیے جو ہے. تو بہرحال یعنی کہ ہماری جو وکلا کی جو الیکٹڈ باڈیز ہیں اس حوالے سے مسلسل یعنی کہ نا وہ رہنمائی کرتی ہے. ہمارے جتنے بھی ایسے سلسلے ہوتے ہیں دوست احباب بٹھا کے ہم لوگ اس کو تصفیہ کر لیتے ہیں, اور ساتھ کے ساتھ جتنا بھی ہو سکتا ہے ہمارے جو سینئر دوست احباب لائز ہیں وہ اپنے جونیئرز کو پورا یعنی کہ نا گائیڈ کرتے ہیں اس طرح کے مسئلے مسائل کی بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کی لوکل جو ہے الیکٹڈ باڈیز بنتی ہیں, تنظیمیں بنتی ہیں, یہ کس طرح کردار انجام دے رہی ہیں, کس طرح جو ہے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں وکلا کو, نئے آنے والوں کو
कैसे जो है अकोमोडेट किया जाता है, मैं कहूँगी कैसे जो है उनकी प्रैक्टिस में हेल्प आउट की जाती है। इस हवाले से बात भी करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं न जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और चौधरी साहब से बात हो रही है और बात हो रही थी वकला के मसाइल के हवाले से, और उनको जो है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या हैं। जब नए लोग आते हैं प्रैक्टिस के लिए तो क्या क्या मसाइल जो है फेस करने पड़ते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? उसमें जब हमारे जो नए साथी हमें बतौर वकील जो है ना वो ज्वाइन करते हैं, तो ज़ाहिर है शुरू में जो भी एक क्लाइंट जब किसी के पास आता है तो हर चीज देख के ये वो आता है ना कि मैं अपना बड़ा मसला क्लाइंटेज का है जो कि नए आने वालों को जिसका सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए जो है यकीनन जो है एज एसोसिएट जो है वर्क कर रहे होते हैं, एज ए जूनियर वर्क कर रहे होते हैं, और बार टाइम ये होता है कि जो है प्रैक्टिस भी छोड़ के लोग भाग जाते हैं, यार यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। बात यह है कि रोजी रोटी के लिए आते हैं, तो कितना टाइम लगता है, क्या आप समझते हैं, किस मेहनत से काम करना पड़ता है? बेसिकली जो है ना ये प्राइवेट प्रैक्टिस जो है ना बहुत ही यानी कि ना सब्र आजमा काम है। शुरू में यानी कि ना 2-4 साल तो ज़ाहिर के दिन रात एक करने पड़ते हैं। उसके लिए नए आने वाले को तो मेरा यानी कि यही है कि वो मशवरा कि वो एक अच्छे जो सीनियर लायर हैं उनके साथ बैठ के अपनी यानी कि जिस बेशुमार शोबे हैं हमारे जहाँ पे अपनी वो एक्सपर्टीज़ जो है ना वो बढ़ा सकते हैं, तो उनके साथ बैठ के लर्न करें, बुक्स को साथ अपनी जो है ना वो दोस्ती लगाएं, ज़्यादा पढ़ें और सारी प्रोसीडिंग देखें केसेस की, जिस तरह वो उनके जो सीनियर जो उनके जो लायर हैं वो कोर्ट में प्रोसीडिंग सारी करते हैं, किस तरह अपने केस को लेके चलते हैं, क्लाइंट के साथ किस तरह उसकी गुफ्तगू शनीर होती है, किस तरह बातचीत करते हैं, किस तरह क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन कराती हैं और केस को किस तरह वो प्लीड करते हैं और सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं एज पर। अच्छा, हर तरह का क्लाइंट आता है, आप ये देख लें कि उसको वो आपसे ज्यादा कानून भी जानता होगा, ये भी है। क्योंकि नहीं भाई ये तो इस तरह भी काम हो सकता है, तो ये देखिए कि हर तरह के क्लाइंट को आपने डील करना है और ये चीजें तो आपने सीखनी है। तो ये सीखने की जो बात होती है, तो हम चाहते हैं बस पकी पकाई जो है वो खीर मिल जाए, रोटी मिल जाए, तो ये ऐसा नहीं है। लेकिन बेसिकली ये जॉब तो नहीं है ना ये, हाँ। कि आपने एक इदारे में मुलाजमत कर ली, आपको काम करें या ना तो करें इतना यानी कि आपको तनख्वाह मिल जाएगी पर मंथ जो है ना, ये आपकी यानी कि ना वो उस प्रैक्टिस के ऊपर है। यानी कि जितने आप नंबर ऑफ क्लाइंट बढ़ते चले जाएंगे उसी तरह आपकी जो मुआशी हालात बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे, मुआशरे में आपका मकाम बनता चला जाएगा। और एक क्लाइंट अगर किसी एक लायर के पास आता है ना, अगर उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है ना, फिर वो अपनी कम्युनिटी में जो है ना वो सर्कुलेट करता है बात को कि मैंने ये लॉयर जो है ना हायर किया था तो उससे मुझे ये मेरा सक्सेस मिली है जो है ना, तो फर्दर भी आपको प्रमोट कर रहा होता है। इसी तरह यानी कि लायर को सोशल भी यानी कि होना चाहिए कि वो अपना किताबों के साथ दोस्ती है, पढ़ने पढ़ाने में, प्लीडिंग में सारा वो देखें इसको सारा जो है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जाके ना वो विन अ वेरी फ्यू ईयर जो है ना वो सिलसिला हो जाता है। दूसरा ये बात ये भी है कि अब काफ़ी चूंकि वो हमारे दोस्त अब नए भी अब ज्वाइन कर रहे हैं, तो काफ़ी यानी कि ना वो वकला तंजीमों हमारी जो इलेक्टेड बॉडी है, जो पंजाब बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, इसमें हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं वक्त वो बातचीत करते रहते हैं कि हुकूमत को भी वकला बरादरी के लिए कुछ ना कुछ अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। या नए आने वाले जो वकला हैं उनके लिए कम से कम कोई इतनी स्टाइपेंड रख देना चाहिए, वजीफा रख देना चाहिए 20,000 का, 25-30,000 का। एटलीस्ट अपने घर का जो किचन है वो यानी कि वो चलाने की पोजीशन में आ जाए। उससे फिर ये होगा उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो टेंशन है, उसमें यानी वो कमी आ जाएगी और फिर वो दिलजमी से अपना काम वो करना वो शुरू कर। इसको यानी कि ना शुरू के सिर्फ 2 या 3 साल के रखते हैं। हाँ जी, वो मेरे ख्याल में 2 या 3 साल में वो एक जब वो सेटिस्फेक्शन होगी कि मेरा घर का किचन जो है ना वो चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी प्रैक्टिस मुझे बात पे एक हंसी भी आ रही थी, घर के चिकन की बात हो रही थी कि चिकन भी चल जाए, किचन भी चल जाए। तो आज के दौर में चिकन सस्ती हो गई, दालें महंगी हो गई, तो गरीब बंदा पहले कहा जाता था यार दाल खा लो तो ठीक है, अब तो दाल भी महंगी हो गई यार, गरीब बंदा कहाँ जाए। तो इस हवाले से आप गरीब लोगों की मदद भी कर रही हैं, किस तरह मदद करती हैं, हेल्प आउट करती हैं, तो फिर तहाइफ भी देती हैं गरीब बच्चों में, किस तरह दे रही हैं, कुछ बताइए अपने वक्त के हवाले से। गरीबों के लिए काम करने ये एक बहुत बड़ा देखा जाए तो काम है। बहुत लोगों को इसमें आना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए हमारे लोगों को, और इसी मकसद के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा सिविल सोसाइटी फोरम से भी हमारा ताल्लुक है और हमने ये एक मुतहर्रिक शहरियों का प्लेटफॉर्म है जिसमें
ہر طبقہ فکر کے اور ہر طبقہ زندگی کے لوگ ہیں. وکلا بھی ہیں ہمارے ساتھ، ڈاکٹرز بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں. تو ایک تو ہم لوگ اس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ کام کریں کہ جیسے ہمارے ساتھ جو لائرز ہیں ان کا ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے. اگر کچھ غریب ایسے ہیں جن کو لیگل ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کو فری لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈاکٹرز کی ٹیمیں ہیں. ہم کچی بستیوں میں اور مختلف علاقوں میں جہاں غریب لوگوں کی تعداد زیادہ ہے ہم وہاں فری کیمپس لگاتے ہیں. کبھی آئی کیمپ لگا لیا، کبھی شوگر ٹیسٹ وغیرہ کے لیے کیمپ لگا لیے. ڈفرینٹ بیماریوں کے کیمپس لگتے رہتے ہیں اور ان کو وہاں پہ فری سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. اسی طرح ٹیچرز کے گروپس ہیں. کوئی اگر ایسے بچے ہیں جو پے نہیں کر سکتے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو فری تعلیمی سہولیات پرووائڈ کی جائیں. ہم لوگوں کے تعاون سے ہم چاہتے ہیں کہ سردیاں جیسے شروع ہوتی ہیں کہ ان کو کوئی رضائیاں دیں، ان کو گرم کپڑے دیں. مطلب ہماری کوشش ہے کہ جو ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں ہم کریں. اور لوگوں سے بھی ہماری یہی درخواست ہے کہ جو بھی آپ اپنے ارد گرد کے غریبوں کے لیے کسی کے لیے کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں، کیونکہ زندگی ان لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں میں اکثر کہتی ہوں ہیلپ آؤٹ تو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں مانگ رہے ہیں، چوراہے پہ ہیں، بچے بھی مانگ رہے ہیں، اور یقیناً دن میں روٹی بھی کہیں سے مل جاتی ہے، سب کچھ کرتے، لیکن پاؤں پہ کھڑا ہونے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سلسلے میں کچھ پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں میرا خیال ہے ورک کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یار ہم ان کو عادی بنا رہے ہیں، ہم ان کو کام پر نہیں لے کے جا رہے. یہ تو ایزی ہو گیا نا، مانگنا آسان ہے، خود کام کرنا مشکل ہے. نہیں، اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پی ایم صاحب نے جو یہ یوتھ لون سٹارٹ کیا اسکیم، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ نوجوان طبقہ جو پڑھ لکھ کے فری ہو رہا ہے یا چھوٹے لیول پہ بھی شروع ہوئی اسکیمز، کہ یہ لوگ اپنا کاروبار کریں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی طرف آئیں. دیکھیں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے وہ اسکیم لانچ کی، یہ لوڈر رکشہ اور چھوٹی موٹی آپ کو اگر آپ نے پی سی او بنانا ہے یا مطلب چھوٹے کاروبار کے لیے وہ بھی الگ اسکیم ہے. پھر یوتھ لون کی اسکیم ہے، پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے ہے کہ وہ اپلائی کریں. تو خان صاحب بار بار یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نوکری بھی ایک سورس اچھا ہوتا ہے انکم کا، لیکن کاروبار بھی بہت بہتر ہے. کہ اگر ملک میں نوکریاں نہیں پرووائڈ ہو رہی، نہیں، دیکھیں آپ چھوٹے لیول پہ کاروبار کریں گے آپ اپنا گھر اس سے چلا لیں گے. تھوڑا سا اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، بڑے لیول پہ کاروبار کرتے ہیں، آپ کئی نوجوانوں کو اس کے ساتھ منسلک کر لیں گے، ان کا سلسلہ روزگار بن جائے گا. تو بالکل آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ پاؤں پہ کھڑے ہونا ضروری ہے. اور اس کے لیے حکومت میں تو دیکھ رہی ہوں کہ جتنا بھی ممکن ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ملک کن حالات سے گزرا ہے، اور بائی چانس ہماری کو وزیر اعظم صاحب پہ کے آتے ہی یہ کرونا والا وہ آ گیا، اس میں بہت زیادہ آپ کو پتا ہے حالات خراب ہوئے، غریبوں کو پیسہ دینا پڑا، پھر قرضے اتار رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوئی بھی کام دنوں میں تو ہوتا نہیں ہے. تو کسی چیز کے بگاڑ میں اگر سالوں لگتے ہیں تو سدھارنے میں بھی سالوں لگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملک ایک اچھی سمت میں روانہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ نوجوان بھی برسر روزگار ہوں گے، اپنے کاروبار کریں گے، اور سب کے حالات جو ہیں بہتر انشاءاللہ. تھینک یو، بہت بہت شکریہ آصفہ، آپ تشریف لائے. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اور بہت ساری باتیں آپ سے شیئر بھی ہم نے کی، اور بہت ساری باتیں آپ نے جانی. بہت بہت شکریہ. چودھری منصور احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. کہیں میں چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ جی بالکل گیسٹ تشریف فرما ہے. میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ ہیں حبیب خواجہ صاحب ہیں، جو ایک کالم نگار ہیں، رائٹر ہیں، مصنف ہیں. ان کو ویلکم کہتے ہیں. خوش آمدید. کیسے ہیں آپ حبیب صاحب؟ بہت مہربانی، شکریہ. تھینک یو جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بات کرتے ہیں ٹیلنٹ کی، جب اور ٹیلنٹ ہنٹ کرنے کے لیے بھی جی بالکل سوسائٹی بنا دی گئی. اچھی بات ہے یار. بہت یہاں لوگ ہیں جنوبی پنجاب کی، جب ہم بات کرتے ہیں، کل بھی ہم بات کرتے تھے، بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پلیٹ فارم میسر نہیں آتا، جس کی وجہ سے ان کا ٹیلنٹ ہم کو نظر نہیں آتا ہم سب کو. تو میرے ساتھ جو ہے میں بتا دوں کہ ڈائریکٹر ہیں
फ्यूचर टैलेंट हैंड सोसाइटी के मोहम्मद नईम कयूम हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और बताओ यार, ये कयूम कब से वर्क कर रहे हो, क्या जरूरत पेश आई तुम्हें लगा कि जो जहाँ का टैलेंट है उसको आगे लेकर आना है, कहाँ से टैलेंट ढूंढते हो, पहले तो ये बताओ मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये 2 साल हो गए हमें मुल्तान के अंदर शुरू किए हुए, और जहाँ तक रही शुरू करने का जो सिलसिला था, हमने महसूस किया कि अपर पंजाब में टैलेंट हंट कराची में बहुत ज़्यादा मुकाबले होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, यूथ को, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमने महसूस किया कि हमारे साउथ पंजाब में वो चीज़ें नहीं हैं। बच्चों को जस्ट तालीमी सिलसिले में ही रखा जा रहा है, उनको टैलेंट एक्टिविटीज़ में नहीं लाया जाता। फॉर एग्जाम्पल हमने महसूस किया तकरीरी मुकाबले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होते हैं, और बड़ी बड़ी जगहों पर इसको एक अच्छे तरीके से अंदाज पेश किया जाता है, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग है, आर्ट्स पे काम करते हैं, और इस तरह के मुख्तलिफ शोबाजात हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं 15 कैटेगरीज पर। तो हमने मुल्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के नौजवानों ने मिलकर हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया, और जिस पे हम बच्चों को पहले ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग सेशंस के बाद फिर हम उन बच्चों को स्टेज पर लेकर आते हैं मुकाबलों के लिए। तो इस सिलसिले को हम चाह रहे हैं कि अपने पूरे साउथ पंजाब में हर यूनिवर्सिटीज में लेकर जाएं, बच्चों को अदब के हवाले से लेकर आएं। होगा, किस तरह मुमकिन होगा? जब हम स्कूल लेवल की बात करते हैं तो पहले की जब हम बात करते हैं तो पहले तो एक बज़्म अदब का एक पूरा जो है, मैं कहती हूँ कि टाइम भी होता था और एक रखा जाता था कि ये होगा पीरियड। अब ऐसा नहीं है, ठीक है। और स्कूल पे क्या है यार, फोकस ज्यादातर जो है पढ़ाई पर फोकस है, सिलेबस पर फोकस है। तो अब इस तरफ कैसे लाया जाए? बच्चे तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन समझा जाता है यार ये वक्त का ज़िया है, किताबें नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। तो ये पेरेंट्स के लिए जरूरी है, पेरेंट्स को बताना कि अगर आपके बच्चे में कोई टैलेंट है, कुछ करना चाहता है, तो उसको आपने आगे लेकर आना है, या स्कूल में कुछ इस तरह का होना चाहिए, क्या करना चाहिए? लोकल अगर हम स्कूल लेवल की बात करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका मैम। इसमें हमें ये बहुत सारे मामला फेस भी करने पड़े हैं, जिसमें पेरेंट्स की तरफ से इश्यूज आए कि आप इन बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, बच्चों को तालीम पे लगाएं, और इनको डिग्रीज चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा कि जो बच्चे पोजीशन होल्डर्स होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनके अंदर एक्स्ट्रा जो है ना इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो हम बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेटली तौर पर हम बच्चे हमें हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, वेबसाइट्स के जरिए, फेसबुक के जरिए। उन बच्चों को हम स्पेसिफिक टाइम में एक टाइम लिमिटेड करके उन बच्चों को हम उनको अवेयरनेस दें, उन बच्चों को हम वो चीज़ें दें जो वो स्किल्स में आना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक अच्छा स्पीकर बनना चाह रहा है, तो हम उनको एक अच्छे ट्रेनर्स के पास मूव करते हैं, वो जो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद फिर हम मुकाबलों की तरफ लेके आते हैं और बताते हैं कि पहले आप क्या थे और अब क्या हैं आप, ताकि हौसला अफजाई भी साथ साथ हो सके। और बहुत सारे पेरेंट्स अब मूव कर रहे हैं, उनको समझ आ रही है कि वाकई ही हमारे बच्चों को ये जरूरत है। अच्छा, स्पीच करने का एक अपना ही अंदाज होता है, और ये सदियों से चला आ रहा है। गरजदार आवाज, खनकदार आवाज होना जरूरी है, यहाँ पोज देना है, ये आपने शेर पढ़ना है, यार इसको थोड़ा सा बदलने की जरूरत नहीं है। एक ही अंदाज में हम सदियों से चले आ रहे हैं। कहीं आपको लगता नहीं? मुझे कभी कभी फील होता है यार, आपने फील नहीं किया यार, थोड़ा सा इस अंदाज को बदलने की जरूरत है, क्या लगता है? ऐसे होता है कि यानी आप अपने असल से बाहर निकल आते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज होती ही नहीं है, जिस तरह आप स्पीच कर रहे होते हैं, ये है वो है, जनाबे सदर आपने कुछ सुना होता है। हाँ जी, वो डेक्लेमेशंस में ऐसे होता है मोस्टली। तो उसके अंदाज को आए दिन कुछ ना कुछ पॉलिसीज चेंज हो रही होती हैं। वो इसलिए कि वक्त के साथ साथ जिस तरह समझ आ रही हैं तो उसको हम चेंज कर रहे हैं। अब मोस्टली आप देखेंगे कि लाहौर में ये चीजें चेंज हो रही हैं, कराची में मोस्टली डेक्लेमेशन के अंदाज को चेंज किया जा रहा है। आपको याद होगा, मुझे मौका मिला तो मैं बात कर रही हूँ, एप्लीकेशन लिखने का तरीका आज भी वही है, अल एंड में लिखा जाता है और अर्ज किया जाता है, ये वही मखसूस गिने चुने और अल्फाज का चुनाव पेश कर देते हैं, पेश कर दिया जाता है। इसको रट्टा रटाया कहते हैं, रट्टाफिकेशन मैं तो कहती हूँ। खुद लिखे बच्चा क्या लिखना चाहता है, क्यों छुट्टी लेना चाहता है, क्या मसला है उसको, तो एक अंदाज होना जरूरी है। इसी तरह जब हम स्पीच की बात करते हैं तो एक वे आ रहा है, इसी पैटर्न पर हमने चलना है। हमारे बड़ों ने किया और उन्होंने ये भी अच्छा था, और यानी आप उतनी आपकी गरजदार आवाज ही नहीं है, खनक भी नहीं है, लेकिन आपने उस वक्त अस्सलाम वालेकुम के बाद जब आप शुरू होते हैं तो बंदा परेशान हो जाता है, यार इसकी पर्सनैलिटी के साथ ये अल्फाज मैच नहीं कर रहे। तो ये इस पे वर्क की कितनी जरूरत है?
اس پہ کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے جو بڑے ٹیچرز ہوتے ہیں انہیں ہم اس چیز پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اگر کس سر آیا کہ اس کو ہم چینج کیا جائے، کیونکہ آپ بیل ٹیسٹ پر کر کے ایک سٹارٹنگ میں ہی اتنا پیک دے دیتے ہیں ڈیکلیمیشنز میں، تو اس کے چینجنگ، اس کے جو بولنے کے سٹائل ہے اس کو چینج کیا جائے. لیکن اس پہ ابھی فوکس چل رہا ہے کیونکہ ایک ڈیکلیمیشنز کے رولز ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ARY نیوز پر بھی پروگرامز ہوتے ہیں مقابلوں کے، تو وہاں پر بھی یہی چیز ہوتی ہے، یہی سٹائل ہوتا ہے. تو وہ اور کبھی کسی نے اس پہ اسٹینڈ نہیں لیا. آج میں بات کر رہی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اپنے انداز میں بات کریں تو وہ زیادہ اٹریکٹ کرے گی. میرا اپنا انداز ہے، میں اپنے انداز سے مارننگ شو کرتی ہوں، میں اپنے انداز سے جو ہے ایک ویورشپ ہے جو اس کو کیچ کروں گی، وہ اپنا انداز یار وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. اور اس وقت کسی کو کاپی کیا، کسی کے انداز کو اٹھایا، اسی انداز میں بولنا ہے، وہ چیز اٹریکٹ نہیں کرتی. اچھا حبیب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ بڑی بحث ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ بدلنے کی ضرورت ہے. حبیب صاحب آپ کب سے لکھ رہے ہیں، کب سے یہ شوق ہوا؟ آپ تو جو ہے بزنس بھی آپ ماشاءاللہ رن کر رہے ہیں اور بہت عرصہ سے، اور یہ شوق جو ہے لکھنے لکھانے کا یہ کب ہوا آپ کو؟ پڑھتا تو میں بڑے بچپن سے ہی تھا، اسٹوڈنٹ لائف سے. مجھے یاد ہے میں جب یہ 8th کلاس میں تھا تو اخبار خود جیب خرچ سے لے کے پڑھتا تھا. ان دنوں میں فاک لینڈ کی نا جنگ ہو رہی تھی ارجنٹائن اور انگلینڈ کی، 82 کی بات ہے. میں اس وقت 8th میں تھا تو اخبار لیتا تھا تو 2 خبروں میں تو ختم ہو جاتے، میرے پیسے پورے ہوتے نہیں تھے. تو پھر میں پورے اخبار پڑھنا، اندر سے ایڈیٹوریل سارے کالمز پڑھنا، تب سے مجھے ایسی عادت پڑی ہے. میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں ایڈیٹوریل ضرور پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، گڈ، زبردست. تو لکھنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ مجھے تو لگتا تھا کہ میں 2 لائنیں بھی نہیں لکھ سکتا ہوں. اور فلسفہ لکھتے ہیں، اتنا اوکھا کام کیسے کرتے ہیں مجھے بتائیں. میں تو نام سن کر حیران ہوں کہ فلسفی ہے. میں نے کہا یار بس تھوڑا لگتا ہے کہ تھوڑا دماغ جو ہے نا ہل جاتا ہے بندے کا. ہر میں نا انتہا فلسفہ ہوتی ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، یہی وجہ ہے. ہر شعبے میں فلسفہ ہے. آپ کی بھی ایک پروفیشنل ایتھکس ہے، وہ فلسفہ ہی دیتا ہے، اس کی فاؤنڈیشنز. ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی شاپ کیپر ہے، کوئی بھی ہے، اس کو یورپ میں پڑھایا جاتا ہے. اچھا ہمیں لگتا ہے نا فلاسفر جو ہوں گے تھوڑا سا دماغ ان کا ہل جل جاتا ہے، ایسی کثیف یار کیا ہوگا، اوکھے لفظ جو ہے نکالتے ہیں تھوڑا سا. میں فلسفی نہیں ہوں، ہاں بس اسٹوڈنٹ ہوں. اور دوسرا یہ کہ یہ اتنا مشکل کام اتنا مشکل نہیں ہے، دلچسپی کی بات ہے. اور کسی بھی شعبے دیکھیں نا، یہاں سیاسی جماعتیں بہت ہیں، الیکشن بہت ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ایک فلسفہ پیش کرتا ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو بائی کرتی ہے، اس پہ محنت ہوتی ہے، 10-20 سال بعد ان کو حکومت ملتی ہے. میں 88 میں گیا یورپ میں، اس وقت گرین پیس بس چلنا ہی شروع کیا اس نے. پھر اس کے بعد اس کی حکومتیں بھی ملیں گرین پیس والوں کو. تو رائٹ والے ابھی شروع ہی ہو رہے تھے وہ، تو رائٹ والوں کو آسٹریا میں اور ادھر ادھر حکومتیں بھی ملی ان کو. ابھی امریکہ میں یہ جو ہے بش تھا، یہ بھی تو بڑا فینیٹک رائٹ ریسسٹ ہے نا یہ. تو یہ ایک فلسفہ تھا جو ایسا ایسا وہ چڑھ رہا تھا، تو ابھی اس کی انتہا پہنچی. اچھا یہ سارا کچھ جو سیکھا، یہ کتابوں سے سیکھا، اخبار سے سیکھا، پھر دل چاہا کہ یار مجھے بھی کچھ لکھنا چاہیے. جب ہم اکثر کہتے ہیں انسپائریشن تو اکثر ہوتے ہیں استاد سے انسپائریشن ہو گئی، اما ابا میں سے کوئی ایسا تھا جس کو لکھنے کا پڑھنے کا شوق تھا. تو آپ کو یہ کہاں سے یہ پڑھنے کا ارد گرد سے کہاں سے یہ شوق ہوا؟ پڑھنے کا شوق تو میں نے بتایا نا کہ شاید بچپن سے ہی میں اینٹی امپیریلسٹ تھا، یعنی کہ انگلینڈ کے خلاف شروع سے ہی. ٹھیک ہے. تو جب یہ انگلینڈ کو مار پڑ رہی تھی ارجنٹائن سے، تو وہ اخبار میں خرید کے پڑھتا تھا. بات وہی ہے، وہیں سے شروع ہوئی ہے نا. باقی اپنے ماحول میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ پڑھنے والے یا لکھنے والے کوئی نہیں تھے. میں نے وہی بتا رہا ہوں نا، میں لکھنے میں بھی نہیں تھا. بہت کم بچے ہوتے ہیں بچپن کی، کچھ انیزی فیل کیا، تھوڑا سا ڈراپ کیا. پھر اسکیپ کے لیے مینٹل اس کے لیے نا میرے لیے اسکیپ ہے، یعنی اپنی ریسپانسبلٹی سے بھی کہہ دیں، پرابلم سے بھی، کچھ ٹینشن سے بھی. اسکیپ میرا جو نا ایک اچھا ہے، یہ پازیٹیو وے. یہ اس پہ کتنا ورک کرنے کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں، آج کے نوجوانوں کو، آج کے بزرگوں کو کیسے بتانے کی ضرورت ہے
کہ اگر آپ اپنے ماحول سے کبھی تنگ آ جاتے ہیں یا آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اگر ماحول سازگار نہیں ہے، اور ہوتا ہے زندگی میں اپس ڈاؤنس جس کو کہتے ہیں، زندگی کا حصہ ہے، تو اس میں آپ کی جب بات کی جاتی ہے فرار، تو اس طرح کا فرار کتنا ضروری ہے، ذرا یہ بتائیں۔ بہت ضروری ہے، یہ تو مجھے پتا ہے، میں کچھ ذہنی طور پہ میں کافی کچھ میرے مسائل تھے، کچھ بزنس میں لاسز ہوئے، آل ٹوگیدر 3 لاسز ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو ٹی ہاؤس میں آنا جانا شروع ہو چکا ہوا تھا، تو میری جو ہے نا جائے پناہ بن گیا، جی ہاں میری جائے پناہ بن گیا۔ میں تو دوستوں کو کہتا ہوں یہاں آیا ہوں، پھر لوگوں میں بیٹھنا، لکھنے والے لوگ تھے، امپلس ملا، تحریک ملی مجھے، ملا، اور کیونکہ الفاظ کا ذخیرہ تھا، اور میرے دوست کہتے ہیں کہ تیرے الفاظ بہت پرانے ہیں، وہی جو 80s کے صاحب نے پڑھا تھا تب کا ہی تھا نا، پھر تو میں یورپ چلا گیا، پھر تو وہی دوسری زبانیں، اردو کا سٹاک جو ہے نا، جو ذخیرہ جو ہے الفاظ کا، وہ میرا وہی 80s کے دور کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت مشکل نہیں ہے وہ 80s کے دور کا جو ذخیرہ ہے؟ وہی میرے دوست لوگ کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اچھا لگتا ہے اس کو دوبارہ پڑھنا۔ ٹھیک، میری تحریریں آپ دیکھیں گی تو اس طرح کے۔ ٹھیک، یقیناً یقیناً۔ اچھا، محمد نعیم کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ بات جیسے ہو رہی ہے کہ بچپن سے ہی ایک شوق ہے، اب بات ہے یہ جو ٹیلنٹ ہے، جب آپ ہنٹ کرتے ہیں، جس کو فیوچر ٹیلنٹ کہتے ہیں، آپ فیوچر کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں بھی یار بچوں میں ٹیلنٹ، یہ کچھ ٹیلنٹ ہوتے ہیں جو پائے جاتے ہیں، یعنی کچھ تھوڑا سا کہتے ہیں نا جھاڑ پونچھ کیا اور اس کو ٹیلنٹ کو نکھار کے، تو ایسے ٹیلنٹ ملے، ایسے لوگ ملے؟ کچھ بتاؤ اس حوالے سے، کچھ سٹوریز بتاؤ ہمیں، کچھ ایسے ملے جس کو آپ نے تھوڑا سا گروم تو نہیں کیا جا سکتا، گروم تو میک اپ ویک اپ سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ پرسنالٹی گرومنگ ذرا اوکھا کام ہے، تو یہ بتائیں اس حوالے سے۔ جی بالکل، لاک ڈاؤن سے پہلے ہم نے ایک مقابلہ کروایا پبلک اسپیکنگ کا، موٹیویشن اسپیکرز کے حوالے سے، تو وہاں پر ہمیں 2 گرلز ایسے ملی کہ جن کو ضرورت نہیں پڑی، اور وہ پوزیشن ہولڈر بھی آتے ہی بن گئی، تو ان کے حوالے سے جب ہم نے بعد میں ان سے اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑی، بس ایک تھوڑی سی گائیڈ لائن دی کہ بیٹا جو نیشنل حوالے سے جو مقابلے ہوتے ہیں، یہ بولنے کا ایکسٹینٹ ہوتا ہے یا آپ کی ڈریسنگ ہوتی ہے، بس آپ نے اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے۔ تو الحمدللہ اب وہ آپ دیکھیں ہمارے پلیٹ فارم پر، اگر آڈینس ہماری جوائن ہمارے پیج کو وزٹ کریں تو وہ بچیاں جو ہے نا اس ٹائم ویکلی ہوتے ہیں پروگرام ان کے، وہ وہاں پر آ کے ایسے موٹیویشن دیتی ہیں 5-5 منٹ کی، جس سے لگ رہا ہوتا ہے کہ پروفیشنلزم میں بات کر رہی ہیں۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ان بچیوں کو ایز اے ہوسٹ کے طور پر ہم آگے لے کے جائیں، میڈیا انڈسٹریز میں ان کو انوالو کریں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے بچے اور بچیاں جو ہے نا اس پلیٹ فارم کا حصہ بن سکے اور ان کو آگے سے آگے جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا بات یہ ہے کچھ عرصے سے بہت زیادہ ہمیں مارکیٹ میں موٹیویشنل اسپیکر نظر آئے، اس سے پہلے ہم سنتے تھے یار کوئی ایک ہے، کسی ایک اس میں فنکشن میں، یا ایک جو ہے سوشل میڈیا پہ بہت سارے نئے نظر آتے ہیں ہمیں چہرے، تو یہ ٹرینڈ کچھ بنتا نہیں جا رہا کہ ہر بندہ جو ہے، جو کچھ کتابیں پڑھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر سمجھنے لگتا ہے، اور وہی بات ہے خود کیا اپنی زندگی کو بھی ویسے ہی موڈ کیا ہوتا ہے جس طرح یہ دوسروں کی زندگی کو، لازمی بات ہے موٹیویشنل اسپیکر کا کام ہے آپ کو موٹیویٹ کرنا، زندگی کی طرف لے کر آنا، آپ اگر کسی چیز سے بھاگ بھی رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک رمق جس کو کہتے ہیں روشنی دینے کا کام کرتا ہے، تو یہ کچھ کامن نہیں ہوتا جا رہا ہے؟ اس میں 2 باتیں آتی ہیں، ایک یہ ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ فیم کی خاطر جو ہے نا بکس ریڈ کر کے اور موٹیویشن اسپیکرز کے نام سے سوشل میڈیا چینلز بنا کے اپنے آپ کو کچھ کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، وہاں کی ویڈیو دکھائی سوشل میڈیا پہ ڈال دی، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی لائف ایکسپیرینس کے حوالے سے ڈسکشنز کرتے ہیں، جو معاشرے میں چیزیں پائی جاتی ہیں اور جو نہیں ہوتی وہ اس ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں، زیادہ اتھینٹک نہیں، وہ اتھینٹک ہوتی ہیں، آپ نے ایکسپیرینس کیا اور اس کو آپ نے ایز اے رول ماڈل کے طور پر اپنی ایکسپیرینس آڈینس سے شیئر کیے، تو اسے ہم ایز اے موٹیویشن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اسپورٹس میں بہت سارے ایکٹیویٹیز پہ کام کر رہے ہیں، اور ہماری اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ روزگار کے حوالے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو IT کی طرف لے کر آئیں، ایڈوانس ٹیکنالوجی کی طرف لے کر آئیں، جو ہم نے پچھلے لاک ڈاؤن سے ہم نے کرائسس سے سیکھا کہ ہمارا جو پاکستانی جو ڈھانچہ ہے اس کو بھی IT کی طرف بدلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور جو نیٹ پہ کام کر رہے تھے، IT کا کام آن لائن جانتے تھے، وہ فائدے میں بھی رہے، بہت سارے لوگوں نے چینلز بھی بنا لیے، اس پہ ورک آؤٹ کیا اور چل بھی گئے، اور آہستہ آہستہ جو ہے تو یہ سمجھ آیا اگر اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو آپ بھوکے نہیں مر سکتے، کور کیسے کرنا ہے؟ ہاں، بات تو یہ ہے روزی روٹی تو آپ نے نصیب کی بات ہے، لیکن لینی بھی ہے، بات ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔
تو اس سے کتنا فائدہ ہوا. تو یہ آئی ٹی کی فیلڈ میں جو ہے لوگوں کو بتانا ہے, نیو جنریشن کو بتانا ہے, بلکہ بابوں کو بھی بتانا ہے جو بزرگ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, آپ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. فری لانسنگ, بالکل بالکل. تو کچھ آپ نے سوچا اس طرح کہ کچھ اس طرح کیا جائے, سوشل میڈیا کو یوز کیا آپ نے؟ ان سے بات یہی ہو رہی تھی. تو آج کل جو ہے نا بہت ضرورت ہے کہ بچوں کو فری لانسنگ میں وہ کیا جائے, اور بہت سارے اس میں جیسے ویڈیو یوٹیوبرز بہت کما رہے ہیں ماشاءاللہ, بہت زیادہ کوئی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے, سمپلی ایک میٹریکولیٹ لڑکا اچھا خاصا کما رہا ہے, نہ اس کے پاس میٹیریل ہے, وہ میٹیریل بھی ادھر ادھر سے لے لیتے ہیں, بس وہ جو ہے یوٹیوب پہ وہ کر لیتے ہیں, مونیٹائزیشن بھی ہو جاتی ہے, اور آپ اندازے نہیں لگا سکتے کتنی اماؤنٹ ہے, بہت ملتا ہے. اچھا, آج کل شعراء حضرات تو اپنے زیادہ تر, کیونکہ کووڈ رہا, محفلیں نہیں لگ رہی تھی, اور پھر لاک ڈاؤن رہا, تو اپنے جو زیادہ تر مطلب کلام ہے انہوں نے دیکھا کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ ڈالا اور اس گروپ بنا لیے گئے. آپ نے اس طرح کچھ ورک کیا؟ اپنے مزاج کے لوگ کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ جیسے کہ فلاسفر ایک جو ہے اپنے مزاج کے بندے ہی ڈھونڈے گا, ہر بندہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکتا, انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا, تو پھر کیسے ڈھونڈتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ ہر چیز میرے اسپیکٹ فلسفہ کے علاوہ بھی زندگی میں اسپیکٹس ہیں, لکھنے میں اور بھی لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ اس طرح کے لوگ ملنا, جس طرح اگر آپ ایک بندہ سنجیدہ ہے تو وہ اپنی کیٹیگری کے لوگ ملتا ہے. فیس بک پہ گروپس ہیں, ابھی اسپرانتو کی بات ہو رہی تھی, اسپرانتو زبان کے ہمارے بہت سارے گروپس ہیں. ایک دو میرے پاس گروپس ہیں پولیگلوٹس. پولیگلوٹس کہتے ہیں جن کو آپ کہہ سکتی ہیں ہشت زبانی, یعنی ملٹیپل لینگویجز جو بولتے ہیں. تو ایسے کچھ گروپ جوائن کیے ہیں. آپ ملٹیپل لینگویج بول لیتے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی. اچھا, یہ بھی تو بتائیں نا آپ کو. ڈچ, فرینچ. اچھا, گڈ. گزارا جرمن اور رشینز میں بھی تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا ہے. ڈچ تو میں نے یونیورسٹی لیول کیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اچھا, یہ لینگویج کہاں سے سیکھی, کیسے سیکھی, یہ بھی بتانا. یہی تو میرا سفر ہے زندگی کا پہلا جو پاکستان سے نکلا. میں نے میٹرک کے بعد ایک بینر دیکھا بازار پہ لگا ہوا تھا, اسپرانتو سیکھیے, عالمی امن, دوستی اور بھائی چارے کی زبان. بڑا اٹریکٹ کیا. ٹھیک ہے. تو فون کیا تو بڑے کوشش کی, تگودور کیا, اس کا ایک کورس مجھے ملا. ٹھیک ہے. 1 مہینے کا کورس تھا, میں 1 ہفتہ لیٹ گیا تھا, تو 3 ہفتے میں نے میٹرک کے بعد کیا. ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوا. پھر اس تنظیم کا حصہ بھی بن گیا, انفارمیشن سیکرٹری. پھر مجھے انویٹیشن آئے تھے 2, ایک پولینڈ سے اور ایک ہالینڈ سے. کانفرنس تھی ہالینڈ میں تھی, انٹرنیشنل کانفرنس, پوری دنیا کے لوگ آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو مجھے انویٹیشن آیا تھا وہاں کا, تو ویزا ملا, میں تو ہالینڈ چلا گیا. ٹھیک ہے. تو 2 ہفتے کی کانفرنس اٹینڈ تھا ان کا دورانیہ. تو اس کے بعد میں بیلجیم چلا گیا, وہاں پہ ایڈمیشن لیا فلاسفی میں. پھر لینگویجز سیکھی, اسپرانتو سے پھر آگے چلتا. اسپرانتو اصل میں نا کی 2 لینگویجز ہے. ٹھیک ہے. آپ سیکھیں تو آپ کو زبانیں سیکھنا, آپ کی مادری زبان بھی سیکھنا آپ کے لیے زیادہ آسانی, سمجھنا. اچھا. کیونکہ ورڈز گیمز بتاتی ہے آپ کو, ورڈز گیم کی طرح آپ لفظ بناتے جائیں گے, یعنی لفظ بننا آپ کہہ سکتے ہیں. یہاں ہماری اپنی لینگویج اردو ہے, ٹھیک ہے, لوکل لینگویج جو بھی ہے مدر لینگویج وہ ہم بول لیتے ہیں. سرائکی ہے تو سرائکی, پنجابی ہے تو پنجابی بولے گا, جو بھی ہے. پشتو ہے تو پشتو بولے گا. اچھا, بات یہ کہ انگلش بھی نہیں آتی ہم لوگ کو, جو کہ سیکنڈ لینگویج ہے, اور بعض ہمیں لگتا ہے کہ انٹرنیشنل لینگویج بھی ہے, جہاں بھی جائیں گے اس سے کام تو بنے گا, اور کسی کوئی لینگویج آتی ہے یا نہیں آتی. تو یہ ڈفرینٹ لینگویج سیکھنے کا عمل اور کیسے رہا؟ یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ یونیسکو, وہ بھی اس کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن کے پاس ایک ریزولوشن بھی ہے اس کو انٹرنیشنل زبان بنانے کی. بالکل. مجھے یاد ہے جب بھی میں بیلجیم سے اسپین گیا, 91 کی بات ہے, دسمبر 91 میں, تو BBC پہ خبریں سن رہا تھا. تو ان دنوں میں برٹش پارلیمنٹیرینز مظاہرہ کر رہے تھے ایک اسپرانتو کو یورپ یعنی اپنی پارلیمنٹ میں یعنی کہ زبان بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ممالک میں جو ہے لینگویج چلتی ہے, میں تو بول بھی نہیں سک رہی, یا قسم سے چلتی ہے, اور اس میں سیکھنا اور جیسے کہتے ہیں آپ لفظ بننا بہت آسان ہے. بننا یہ تو آپ بولتے جائیں. یہ دیکھیں اسپرانتو کی ڈکشنری اتنی ہے, آپ جب لفظ بنانے جاکٹیں گے ایک ہی لفظ سے 200 لفظ خود بنا لیں گے.
वाह जी, अब मुझे भी सिखा दें, मैं भी सोचती हूँ सीख लूँ मैं। 2 हफ्ते में। अच्छा बिल्कुल, मुझे कहते हैं हैदर मिलकर सीखते हैं, आयशा तुम अकेली नहीं सीखोगी, हम भी सीखते हैं। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ जी बिल्कुल किचन में, हमारे तनवीर भाई आ चुके हैं, सलवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में जा रही हूँ। और आप जानते हैं कि जनाब जी सलवा कुकिंग ऑयल रखता है आपको फिट और हेल्दी, ओमेगा 3 और 6 की खूबियां के साथ है। और लेकिन आज सलवा के साथ साथ यार शान मिसाले भी हमारे साथ हैं। क्या हाल है तनवीर भाई, ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? और आज हमारे तनवीर भाई अकेले नहीं हैं, आज शान के मिसाले भी हैं। और मैं बता दूं नाज़रीन को, ऑयल भी है। वाह जी वाह, वो तो पहली बात है ना कि किचन तो ऑयल के बगैर तो यार कुकिंग होती नहीं है। लेकिन लेट आई है, टाइम कम था इसलिए मैंने कहा बड़ी जल्दी है आपको। चलो ठीक है, पहले तो मैं शान के बारे में बता दूं अपने नाज़रीन को, शान मिसालों के हवाले से, क्योंकि मैं इस्तेमाल करती हूँ। नाज़रीन को बता दूं कि जिस तरह आप लोग शान मिसाले यूज करते हैं, इसी तरह इनके सादा मिसाले, ये देखिए मेरे हाथ में है, सादा मिसाले का पैक भी आते हैं। यानी कि सिर्फ डब्बे वाले मिसाले नहीं है, बल्कि इनके जो है सादा मिसाले के पैक भी आते हैं। शान ने हमेशा प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए हैं, जिसकी वजह से मैं हमेशा जी बिल्कुल शान के ही मिसाले इस्तेमाल करती हूँ, जो खानों को देते हैं असली रंग, ताज़ा खुशबू और बेहतरीन जायका। और इसके साथ साथ एकदम खालिश और पाक होते हैं, और खुले मिसालों के मुकाबले में ये आपको बीमारियों से भी दूर रखते हैं। ये देख लें, ये सादा मिसाले हैं जो पैक में आते हैं और आपने लेने हैं, और इसकी बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी की वजह से मैं तो हमेशा यही इस्तेमाल करती हूँ। और इसके साथ साथ ये बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी मज़ेदार और ऑथेंटिक टेस्ट वाले खाने खाएं, तो फिर आपने शान के ही मिसाले इस्तेमाल करने हैं। तो आज शान के मिसालों को इस्तेमाल करते हुए और सलवा कुकिंग को इस्तेमाल करते हुए हमारे तनवीर भाई जो है बिरयानी पका रहे हैं। सही मैंने अंदाजा लगाया ना? जी 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 जी। पहले मैंने बनाई आयशा, लेकिन मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं। हाँ, रेसिपी बता दें क्या। जी, सबसे पहले हमने पानी बॉयल करना है, चावल को 4 मरतबा धोना है और बराबर का हमने पानी डालना है, और पानी के अंदर हमने जो है कि वो नमक डाल देना है। गाड़ी नहीं चलानी, आहिस्ता आहिस्ता बताना है, मुझे जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत आहिस्ता से समझ आती है। उसके बाद हमारे पास ये 2 अदद लेमन, 2 अदद हमने टमाटर काट के रखे हुए रिंग में, ठीक है, धनिया है, पुदीना है और ग्रीन चिली है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये हाफ पैकेट जो है वो शान का बिरयानी मसाला है, और चाट मसाला और क्रश पेपर है, ये 2-2 चम्मच है। ये हम जब दम लगाएंगे तो ऊपर इसको डालेंगे, साथ में बिरयानी मसाला भी डालेंगे। और ये गरम मसाला है हमारे पास, ठीक है जी। ये गरम मसाला हम कोरमे के अंदर डाल देंगे, ठीक है जी। हमने ऑयल डाला, ऑयल के बाद हमने चिकन डाला, चिकन में हमने सोते किया। उसके बाद हमने अदरक लहसुन का, ये शान वालों का देखें, अदरक लहसुन सहूलत जो हमने 2 चम्मच डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट है और शान ने इंट्रोड्यूस कराया है जी, आपने ये लेना है मार्केट से। यार कितनी सहूलत आ रहा है। सुबह सुबह जब मैंने देखा ना तो मैं खुश हो गई, सच्ची से मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन मैं कह रही थी कि मैं अब लूंगी तो यार ये फायदा हो गया यार, ये जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट मिक्स मिल जाए और आपको घर में ना बनाना पड़े, ये काम बड़ा औखा लगता है मुझे। अच्छा, शान के मिसाले जो है मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर से हासिल किए जाते हैं। काली मिर्च खास तौर पर वियतनाम से आती है, और अपने मिसालों को जो है ये फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ग्राइंड करते हैं, जिससे मिसालों में रंग और खुशबू जो है बरकरार रहती है। और खास पैकिंग में ये पैक होते हैं, आप देख लें इनकी पैकिंग। और ये जो पैकिंग है, क्योंकि खास पैकिंग है, तो इस वजह से जो है ये मिसालों को मिट्टी, धूल और धूप से प्रोटेक्ट रखने में मददगार साबित होती है, और इसीलिए मिसाले जो है बिल्कुल तरोताज़ा होते हैं। तो बात ये हो रही थी कि शान के डब्बे वाले मिसाले तो आपने देखे हैं और यहाँ पड़े भी हैं डिफरेंट रेंज, और आप इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन आप इनके जो है सादा मिसाले आप देख लें, जैसे कि जनाब बिल्कुल कुटी हुई लाल मिर्च है, दालचीनी है, काली मिर्च है और धनिया है, तो ये आपको इन पैक में दस्तयाब मार्केट में मिलेंगे। और पैकिंग जबरदस्त है, और जिसकी वजह से जो है आपको ये जो पैकिंग की वजह से धूल और मिट्टी से और धूप से ये प्रोटेक्ट भी रखती है ये पैकिंग। अच्छा जी, अब आपकी तरफ आते हैं। जी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मौका देने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमने ऑयल सलवा का ऑयल डाला, उसमें चिकन डाला, ठीक है, और उसको सोते किया। फिर हमने शान का अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के सोते किया, ठीक है। अभी कुछ रहने देते हैं, कुछ सरप्राइजेस बाकी हैं जी। बिल्कुल नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
جی ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جی بالکل ہمارے ساتھ سلوا کوکنگ آئل ہے، آپ کو پتہ ہے، اور کوکنگ آئل کے بغیر تو بالکل کھانا بنتا نہیں، لیکن مثالوں کے بغیر بھی کھانا نہیں بنتا. اور جب ٹیسٹ کی جب بات کی جاتی ہے تو پھر شان ہمارے ساتھ ہے، اور شان تو پھر شان ہے، کچن کی شان بنتی ہے کچن کی شان. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہمارے ساتھ سلوا کوکنگ آئل ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سلوا کوکنگ آئل جو ہے آپ کو فٹ رکھتا ہے، آپ کو ہیلدی رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اومیگا 3 اور 6 کی اس میں مقدار پائی جاتی ہے جو کہ دوسرے آئل سے زیادہ ہوتی ہے. آپ کو بتا دوں میں، اور یہ آپ کو دل کی بیماریوں سے، بلڈ پریشر کی بیماریوں سے، اور یہ بہت ساری دوسری بیماریوں سے آپ کو بچاتا ہے. تو دیکھ لیں سلوا کوکنگ آئل میں کیا کیا خصوصیات ہیں، اور یہ تو میں ڈیلی بتا رہی ہوتی ہوں، آپ اس کو استعمال کریں، آپ فٹ رہیں گے. اچھا جی واپس آتے یار بہت بولتی ہوں ہے نا. جی تو بھائی کہتے ہیں کچھ موقع مجھے بھی دو تو ایسے میری بات کرو. اچھا چاول جو ہے کتنے گلانے یہ بتائیے. اکثر لوگوں کی بریانی جہاں جا کے خراب ہوتی ہے چاول بھی ایک مین ریزن ہے. جب بہت زیادہ گل جاتے ہیں بھٹ بن جاتے ہیں چاول. آپ کو بتاتا ہوں. ہاں چاول کو ہمیشہ جب بھی یہ کیا کر دیا، اس کا ڈھکن نہیں اتارنا، دم لگا دیا میں. دم لگا دیا. اوکے. جب بھی آپ نے چاول کو بنانا ہے تو اس کا پانی برابر کا ڈالنا ہے. یہ بات مجھے نہیں پتا تھا، میں تو گرا دیتی ہوں. پہلے بھی میں نے جب بریانی بنائی تھی تو بتایا تھا ایسے بات بناتے برابر کا پانی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. جتنے رائس ہوں گے اتنا پانی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے چاول بالکل کھلے کھلے رہیں گے. اچھا ہم نے اگر 3 کپ، یہ 1 کلو میں تھوڑا اتنا ہی ہوتا ہے، 3 کپ ہوتے ہیں بڑے والے مگ، ٹھیک ہے، رائس لیے تو آپ نے 3 کپ یا 6 کپ ڈالنا ہے پانی. وہ تو پرانے زمانے کے بناتے تھے ہم نے تو اپنی ماں سے سیکھا نا. آپ اپنے بھائیوں سے بھی سیکھ لینا جو شخص دن رات محنت کرتے ہیں ان کی طرف توجہ دینا کہ جو میں بتا رہا ہوں وہ بھی تو سنیں نا کہ برابر کا پانی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نے اس کو دھو دیا، سب سے پہلے چاول کو 4 مرتبہ دھونا ہے، دھونے کے بعد رکھ دینا. اس کے بعد ہم نے اس کا قورمہ بنانا شروع کر دینا ہے اور پانی اس کا برابر کا ڈال دینا ہے. اس کے اندر سلوا کا آئل ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا زیرہ اور نمک ڈال دینا اور کچھ نہیں ڈالنا. قورمہ بنانا ہے. قورمے کے اندر آپ نے جو ہے کہ سارے مسالے ڈالنے ہیں، وہ بھی شان کے مسالے ڈالنے ہیں. ہاں جی یہ بھی بتا دینا. اور جب قورمہ تیار ہو جائے گا تو پھر جب آپ نے دم لگانا ہے تو دم میں آپ نے ایک سائڈ پہ یہ قورمہ ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک سائڈ پہ جو یہ ہمارے پاس ویجی کٹی پڑی ہے یہ ڈال دینی ہے. ٹماٹر ہیں اور یہ بریانی مسالہ آپ نے شان کا ڈالنا ہے. اور شان کے ہی یہ ہمارے پاس اس کو اسپائسی کرنے کے لیے ہم نے جو ہے نا اس کے اندر جو ہے یہ کرش چلی ہے اور چاٹ مسالہ یہ بھی اوپر اسکریمبل کر دینا ہے. جی اور اس سے وہ بڑا زبردست ہوگا. اور ایک سائڈ پہ آپ نے جو ہے کہ تھوڑا سا کلر ڈال دینا ہے. پھر وہ برابر کی ٹماٹر سے ہی گزارا چل رہا ہے تو عادت ہے مجھے ساتھ ساتھ جگنے کی، تو میں ایسے ہی کرتی ہوں. جب کاٹ رہی ہوتی ہوں ٹماٹر ہی کھاتی ہوں. یہ فروٹ بھی ہے، ٹماٹر صرف سبزی نہیں ہے، ایک فروٹ بھی ہے. جب تک آپ کوئی ڈرائی فروٹ یا ایسی چیزیں نہ کھائیں ٹیسٹ نہیں نہ آتا پھر وہ کھانوں میں. اب ہم اس کے اندر جو ہے اس کو دم لگایا ہے. ٹھیک ہے. دم لگانے کے بعد ہم اس کو اب اس کے ساتھ جو ہے قورمہ ڈال دیں گے ایک سائڈ پہ. اچھا آپ نے ڈالنا ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ ابھی تو کچے ہیں کتنے ابھی گلے گی اور ابھی. ہاں تو اور کیا یہ ڈلے گا نا قورمہ. یہ دیکھیں ایک سائڈ پہ آپ اس کو ڈال دیں قورمے کو. اچھا لیکن یہ ہاف کنی جو ہے یہ گل چکے ہیں، میں یہ بتا دوں. یہ رائس اس کا دم بھی نکل چکا ہے نا، دم ہو گیا. بالکل بالکل بالکل. اب اس کے اندر یہ آ گئی چاٹ مسالہ کرش چلی. ٹھیک ہے مزیدار. ٹھیک ہے. یہ آ گیا شان کا بریانی مسالہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ مکس نہیں کیا چکن میں آپ نے بریانی مسالہ؟ اس میں بھی تھوڑا ڈالا ہے ٹیسٹ کے لیے، ہلکا سا ڈالنا ہے، باقی اس کے اندر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا یہ سسٹم. اس کو ہم دم دے دیں گے. اب اینڈ پہ 5-1 منٹ پہلے کھول کے ہم نے یہ جو فوڈ کلر ہے وہ ایک سائڈ پہ تھوڑا سا ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کنٹینیو رکھیں اور میں چلیے اپنے گیسٹ کی طرف اور ان سے بات کرتے ہیں. قیوم سے نعیم صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. اور جو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ انسان اس وقت ٹیلنٹ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جب لگتا ہے کہ یار مجھے بھی اتنا، یار مجھے یہ مسئلے ہوئے تھے یا مجھے کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا تھا. تو کچھ ایسا ہوا تمہارے ساتھ کہ تمہیں لگا کہ مجھے یہ چیز میسر نہیں ہے، میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کروں؟ یہ بتاؤ اس حوالے سے. اس میں ایسا تھا کہ جب ہم کالج لیول پہ تھے تو ہمارے ایک دوست تھے فیضان مسعود صاحب، بہت اچھے شاعر تھے. تو ایک دن اچانک میں نے دیکھا کہ ان کی ڈائری پر نا رجسٹر پر جہاں پر وہ ہم ہوم ورک کرتے تھے
تو نوٹس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نا پوری شاعری لکھی ہوئی ہو 3-4 صفحوں کی. تو میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے بڑی امپریسنگ ہوئی. یار آپ اتنا اچھا شاعر ہیں, اتنی اچھی شاعری لکھتے ہیں. مجھے پہلے لگا کہ شاید آپ نے اقبال کی شاعری دیکھی یا آپ نے کسی اور شاعر کی آپ نے لکھی. اس نے کہا نہیں, یہ میری اپنی شاعری ہے. تو میں بڑا امپریس ہوا. تو میں نے کہا آپ نے کبھی موقع نہیں دیا کہیں آپ نے کہیں پرفارم کرنے کا, یا آپ کو کہیں موقع ملا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی, میری لائف میں نے کبھی گلگشت نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, مجھے تو اپنا گھر سے باہر میں یا تو اسٹڈی کرتا ہوں یا میں گھر میں آتا ہوں یا میں سارا دن میں یہ شاعری بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں, اپنے ایک ایج گروپ دائرہ بنایا ہوتا ہے, اس سے باہر نہیں نکلتے. لیکن آج کے اسٹوڈنٹ ایسے نہیں ہیں. جی جی, یہ پہلے والے لوگ ایسے ہوتے تھے. بالکل ایسی ہے. تو پھر ان کی شاعری کو میں نے دیکھا اور میں نے کہا یار آپ مقابلے ہوتے ہیں ملتان لیول پر اور مشاعرے ہوا کرتے ہیں, بڑے اچھے شاعری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اقبال کی شاعری نے نوجوانوں کی سوچ کو بدلا. تو آپ جیسے نوجوان اگر اچھی شاعری لکھنے کی صلاحیت ہے, اگر اللہ پاک نے آپ کو دی ہے, تو آپ کو آگے آپ پروموٹ کریں اپنے آپ کو. تو اس طرح پھر انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے ایسا کوئی شاعری نہیں ہے. آپ خود کیا کر لیتے ہیں اور یہ ہے نا دوسروں میں ٹیلنٹ ہنٹ کر رہے ہیں یہ, اور خود کیا سوچا کیا کر سکتا ہوں, کیا کر رہا ہوں, کیا کرنا چاہیے, یا مجھے پلیٹ فارم نہیں ملا, میں کرنا چاہتا تھا, ابا نہیں چاہتے تھے, اماں نہیں چاہتی تھی, بس پڑھائی کرنی ہے. کچھ اپنے بارے میں بتاؤ یار. پڑھائی میں تو میں ویسے بھی شروع سے ہی تھوڑا نکاما ہوں, اس کی وجہ کہ مجھے ادر ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, اور مجھے خود کو موٹیویشن اسپیکر بننے کا میری بڑی خواہش رہی ہے. میں چاہ رہا تھا کہ میں ایک اچھا اسپیکر بنوں, اپنی عوام کو ایک اچھا امپریس کر سکوں, ان کو ایک ٹریک پر لے کے آ سکوں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے. جب میں نے دیکھا کہ اگر میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے, اگر میں نہیں کر پا رہا, تو کم از کم اپنے معاشرے میں, اپنے ساؤتھ پنجاب میں اور نوجوانوں کو موقع دوں, میں ایک ذریعہ بنوں اور اس ذریعے کے لیے بہت سارے نوجوانوں کو اس پلیٹ فارم پہ لے کے آؤں. تو میں نے ایز اے مینجمنٹ کے طور پر پھر یہ ڈیسیجن لیا کہ اب میں ایز اے مینجمنٹ بنوں گا, اپنے ساؤتھ پنجاب سے اچھے شاعر نکالوں گا, اچھے اسپیکر نکالوں گا, اچھے آرٹسٹ نکالوں گا, اچھے ایکٹر نکالوں گا کہ جو ہمارے پاکستان لیول پر جا کر اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکیں, اپنے آپ کو منوا سکیں. تو یہ ہم نے ایک چھوٹا سا اسٹیپ لیا. سوشل میڈیا نے کس حد تک کردار ادا کیا؟ اگر ہم ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں, اب ہم پلیٹ فارم ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی پلیٹ فارم ملے گا ہمیں. ٹک ٹاکر دیکھیں, اب ہم وہ ٹک ٹاک اسٹار بن گئے یار, ہم سے بھی زیادہ ان کے فالوور ہیں, انہوں نے نام بنایا. جو کچھ کر رہے ہیں یار کر رہے ہیں, وہ الگ بات ہے. کچھ اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, پازیٹیو وے میں کر رہے ہیں, کچھ نیگیٹو وے میں جو ہے فیم حاصل کر رہے ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ یہی ایک طریقہ کار ہے, یہ ان کی اپنی مرضی ہے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تو ہماری کیمپین کا سب سے بڑا جو کردار رہا ہے وہ سوشل میڈیا ہی رہا ہے. ہمیں جو سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے وہ سوشل میڈیا نے ہی کیا ہے. تو اس کو ہم اچھے طریقے سے بلکہ ہم اس کو ایک پراپر ایک میڈیا پلیٹ فارم بنانا چاہ رہے ہیں, جہاں پر ہم اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اپنے بچوں کو اویئرنیس بھی دے سکیں, ان کے ٹیلنٹ کو بھی پروموٹ کر سکیں, ان کو ہم پراپر ٹریننگ بھی دے سکیں, گائیڈ لائن بھی دے سکیں. تو اس سلسلے کو ہم لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ. تو اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے میدانوں کو آباد کریں, جہاں پر ایک اسپیس آئی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اس اسپیس کو بھی ہم دوبارہ سے کمپلیٹ کر سکیں اور اس میں ہم بچوں کو ہیلتھی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے آ سکیں. بالکل. رب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ سے جانتے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ لکھ رہے ہیں, زبانیں بھی سیکھی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کی لینگویجز. تو یہ کتنا مشکل ہمیں لگتا ہے کہ یار سیکھنا بڑا مشکل ہے. تو یہ اس کے لیے کوئی ایج ہے یا نہیں ہے؟ آپ کسی بھی ایج میں سیکھ سکتے ہیں. اگر زبانوں کی بات کریے نا تو صرف اسپرانتو سیکھنے سے یہ چابی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اپنی زبان بھی بہتر آئے گی. ہمیں بھی کچھ سکھائیں, ہمیں بھی کچھ ضرور 2 ہفتے میں انشاءاللہ. کیا سکھائیں گے؟ بیٹھے ہیں تو کچھ بات. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. لا کے حساب کے ہوتے ہیں نا, جس کو پریفکسز اینڈ سفکسز. بالکل بالکل, وہ گرامر ہے یہاں. ہاں 25-30 وہ کچھ اصول ہیں, وہ آپ کو 25-30 اصول. چھوٹی سی کتاب ہے گرامر کی, اور ڈکشنری بھی اتنی ہے. آگے آپ نے بنانے ہیں لفظ, ورڈ گیم ہے. جب وہ آپ کو گیم آ جائے گی نا تو آپ اپنی انگلش کو بھی سمجھیں گی. اب کچھ لفظ ہے, میں کل بتا رہا تھا اس کو, آپ نے کبھی سوچا ایک لفظ ہے سین, ایک یہ پریفکس ہے انگلش کا. ٹھیک ہے, اس کا ریپرزینٹ کرتا ہے یہ ہیلتھ کو. ٹھیک ہے, سینیٹری, ٹھیک ہے, سینیٹیشن, سینیٹائزر, بہت سارے اور ورڈز ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کا جو بیس ہے وہ سان ہے اور وہ ہیلتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اسپرانتو میں بھی سان ہے. ٹھیک ہے, ابھی اسپرانتو میں اتنے زیادہ لاکے اور سابقے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے 200 لفظ بن جائیں گے. اچھا, سان ہے نا بیس, اس کے بعد او لگائیں گے تو یہ ناؤن بن جائے گا, ای لگائیں گے تو ایڈجیکٹو بن جائے گا, آئی لگائیں گے تو ورب بن جائے گا, یو لگائیں گے تو امپیریٹو بن جائے گا. ہیلدی ہو جاؤ, سانو ہیلدی ہو جاؤ. اچھا مزے کی بات ہے کہ مل اس کے پہلے لگا دیں گے تو جسٹ دا اپوزٹ. مل سانو
बीमारी, मलसानू बीमार हो जाओ, मलसानी बीमार होना, इस तरह बनते जाएंगे। अच्छा, फिर एक इसका टर्मिनेशन है जिसको आप लाका कह रहे हैं, एयो, जे को ये पढ़ते हैं, एयो। जब भी आप मल सनेयो कहेंगे, मल सनो बीमार, मल सनेयो ये हो गया बीमारिस्तान या हॉस्पिटल। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा, आपने कभी देखा इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स में RAR लफ्ज आता है, स्टेशनरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी, AR एस्पेरांतो में भी है, वो कलेक्शन को शो करता है। आरबो होता है दरख्त, आरबारो जंगल। वाह जी। अच्छा, ये इंटरेस्ट भी तो होना जरूरी है। देखिए, आपका इंटरेस्ट था, आपने किया। अब हम कहें कि किसी को बता रहे हैं और उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो ये इंटरेस्ट की चीज आती है, तो आप मानते हैं शायद ये बात है। लेकिन जब भी मैंने वो बैनर देखा था ना, लैंग्वेज से ज्यादा मैंने ये देखा था कि मुझे लिंक कर रहा है दुनिया के साथ। ठीक है, बस मैंने ये देखा था, मुझे लैंग्वेज का सच नहीं था। उससे पहले अंग्रेजी भी मेरे लिए जरा मुश्किल होगी, उर्दू भी मेरी मुश्किल थी, लेकिन उसके बाद मुझे हर चीज जो है ना अपनी, इससे बढ़ के क्या होगा कि अपनी जबान बंदे को ज्यादा अच्छी लगने लगी। अच्छा, आपने ज्यादातर मवाजना तकाबली जिसको कहते हैं उस पर लिखा, मुतबादिल बयानिया जिसको कहते हैं, ओपिनियंस जो है, ये दो चीजें हैं। एक चीज लिखी, फिर दूसरी चीज लिखी, और फिर उसके दरमियान जो है आपने मुआवजना किया, एक ओपिनियन दिया, तो ये मुश्किल काम नहीं है। असल में मैंने फलसफा पढ़ा था, उसमें हमारा एक शोबा था कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, कंपैरेटिव रिलीजन, और फिर मैंने लैंग्वेजेस में भी कंपैरेटिव, जिस तरह पॉलीग्लॉट ग्रुप्स में वो है ना, तो हमारा मवाजना होता रहता है। तो वही चीजें जो अप्लाई जब होती हैं हर चीज में, तो मुतबादिल बयानिया ये है कि एक बयानिया तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बताता है, ठीक है, तो मैं वो तो नहीं बताता, मैं उसका मुतबादिल जो मुझे एक साइड नजर आती है कि जहाँ जिस पे फोकस नहीं होता। इसके दो रुख हैं, आपने दोनों रुख दिखाने हैं। हम हमेशा एक पर ही फोकस करते हैं, ये बड़ा औखा काम है यार, आपको क्या पता। मैं लगता है मैं खुद फर्जी भी बन जाऊंगी, मुझे लग रहा है। पता क्या, पाकिस्तान में जहाँ तक खबरों का जो वो है, यहाँ मुतबादिल बयानी की बहुत जरूरत है। ठीक है, इस पर बात करते हैं। खबरों की जब बात हो रही है तो एक ही रुख देखा जाता है, एक ही अंदाज में देख रहे होते हैं, दूसरा रुख भी देखना बहुत जरूरी। इस पर बात करते नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से मगवे पर, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और बात हो रही थी हबीब साहब से, और इनसे जान रहे थे कुछ आर्टिकल जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में भी लिखे हैं। और बात यह है कि बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि हकाइक जो हैं वो हमें नहीं बताए जाते या हम जानना ही नहीं चाहते। जो इन्फॉर्मेशन न्यूज के थ्रू मिल रही होती है वो वही बात है कि तस्वीर का एक रुख तो हमें दिखाया जा रहा होता है, दूसरा रुख हम देखना नहीं चाहते या बताया नहीं चाहता। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये मुतबादिल बयानी की ज़िम्मे में बात हो रही है। हाँ। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था, कायद का विजन और चाइना और भारत। तो इसमें मैंने कुछ ऐसे पर्दे से लिखाए थे, नए नए आइडियाज, उसमें बहुत सारे नई चीजें थी जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए नई थी। मसलन उनमें एक ये था कि कुलदीप नायर ने कायद आज़म से पूछा, मिस्टर जना, अगर इंडिया पे कोई मुल्क हमला कर दे तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? उन्होंने वाज़ेह नहीं किया कौन सा मुल्क, लेकिन कायद आज़म ने पहचान लिया था। कायद आज़म ने कहा था, अगर ड्रैगन अगर इंडिया पे अटैक करता है तो हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे और ड्रैगन को इंडिया से बाहर निकालेंगे। और ड्रैगन पता है कौन है? चाइना जी। और ये कायद आज़म के अल्फाज हैं। अच्छा चले, अयूब खान ने 2 बार नहीं, डायरेक्ट नहीं, कायद आज़म की ये हमारे उनकी हिकमत अमली थी कि डायरेक्ट नहीं कहा ये बात, लेकिन उन्होंने कुलदीप नायर ने पूछा तो उसको पता। हाँ। अच्छा, लेकिन अब अयूब खान तो डायरेक्ट कह रहा है ना। हाँ। अयूब हमारे हिस्ट्री में हमें ये नहीं बताया जाता, हमारे सामने मंजर नहीं है, ये बताया नहीं जाता, रिपीट नहीं किया जाता। ये जो हमारा मुताला पाकिस्तान है ना, बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, आपको एक किस्म के तंज होते हैं कि इस मुताला पाकिस्तान वाले लोग हैं, तो सच ही कहते हैं वो। अयूब खान ने 2 बार बाकायदा इंडिया को ऑफर की थी, हाथ मिलाने की कोशिश की थी कि चाइना के खिलाफ उन्होंने झटक दिया था। सही। अच्छा, मजे की बात है
फिर हम अमेरिका के साथ मिले, इसी मकसद के लिए, चाइना के खिलाफ, रूस के खिलाफ और चाइना के खिलाफ। हमें जो भी एहतियात दिए ना अमेरिका ने, एक शर्त के साथ दिए कि आपने डेमोक्रेटिक कंट्री पे नहीं करना, स्पेशली इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, ठीक। सब कुछ हमें दिया गया चाइना और रूस के खिलाफ, और हम इनसे हथियार भी लेते रह गए, लेकिन फिर हम ये सोचते रह गए कि नहीं, हमने तो इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ करना है। जब भी आप करेंगे तो फिर आपसे गर्दन पे हाथ दबा देते हैं। ठीक है, नईम साहब आपकी तरफ आते हैं और आपसे बात करते हैं। आप आईटी के हवाले से काम कर रहे हैं, आपने जो है एक शोबा भी बनाया है और हाउस ऑफ आईटी के हवाले से, और नौजवान नस्ल को इस तरफ ला रहे हैं। क्या वर्क कर रहे हैं और किस तरह वर्कआउट कर रहे हैं, ये बताएं। इसमें हम बच्चों को फ्रीलांसिंग की तरफ लाना चाह रहे हैं, ताकि फ्रीलांसिंग के साथ साथ उन बच्चों को पहले हम स्किल्स दें, ताकि स्किल के साथ ही वो अपने आप को हुनरमंद बना सकते हैं। तो ये फ्री है या इस पे भी कोई फी है, या स्पेंडिंग जो है वो कैसे होगी? देखिए हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, तो इसके लिए क्या तरीकेकार बनाया है? हमारी जो कोशिश चल रही थी पिछले साल से, लॉकडाउन से पहले भी हमने कैंपेन की थी कि बच्चों को जो है ना आईटी की तरफ लेकर आएं। सबसे ज्यादा हमारी कैंपेन भी ये रही थी कि लाजमी नहीं कि आईटी के लिए आईटी का बच्चा होना जरूरी है। अगर वो इंजीनियर है, अगर वो मेडिकल का बच्चा है, तो उसको भी इस दौर में बहुत जरूरी है कि वो आईटी से वाकिफ रहे। लेकिन जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन ने तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को, जिस शोबे से भी वो है, उसको मजबूर किया कि वो आईटी पे आए और ऑनलाइन क्लासेस ली। उनको महसूस हुआ कि इस तरह भी हम आईटी की तरफ जा सकते हैं। तो हमारी अब इस वक्त जरूरत यही है कि हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आएं, उन बच्चों को हम छोटे छोटे स्किल्स दें और उन स्किल्स के इस काबिल बना देंगे वो बच्चे जो है ना अपनी स्टडी के साथ साथ अपने आप को अर्न की तरफ भी लेके आ सकें, इस काबिल हो जाएं कि वो जो है ना अपना रोजगार के काबिल हो जाएं और अपनी स्टडी, अपने छोटे छोटे मामला खुद मैनेज कर सकें। तो ये इसमें हमारी भी यही कोशिश है कि बच्चों को पहले हम अवेयरनेस दें, अवेयरनेस सेमिनार्स दें, और उस अवेयरनेस सेमिनार्स के साथ फिर हम उनको जो है ना मूव करें। और सबसे बड़ी खुशी हमें ये हुई कि हुकूमत पाकिस्तान ने साउथ पंजाब में तेजी के साथ जो है ना आईटी के जो कोर्सेज कुछ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर लॉन्च किए और बच्चों को जो है ना ऑनलाइन के थ्रू जो है ना स्किल्स देने की जो है ना यकीन दहानी कर रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद नईम करीम साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। हमारे यूथ के लिए वर्क कर रहे हैं, अच्छी बात है, सोचना चाहिए। यूथ के लिए बहुत जरूरी है वर्क करने की, क्योंकि आज हमें लगता है कि हमारी यूथ जो है बेरहमी का शिकार हो चुकी है। कुछ कहते हैं पेरेंट्स के बदतमीज हो चुके हैं, और वाकई आप देखिए कि इन दिनों में इतने केसेस हुए हैं और बच्चों ने जो है किस तरफ क्राइम की तरफ आना शुरू किया। तो इनको इन चीजों से हटाना है जी। कुछ हेल्दी जो है एक्टिविटीज जिसको हम कहते हैं, कुछ काम जो है उस तरफ लाना है, उनके जहन को जो है हमने परखना है वो करना क्या चाहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हबीब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। बहुत सारी बातें हमने सीखी, फिलॉसफी की, मुझे लगता है मैं फिलॉसफर बन जाऊंगी। तो मैं चली जनाब बिल्कुल तनवीर साहब की तरफ। तनवीर भाई जो कि मेरा इंतजार कर रहे हैं, और आज जो है शान मिसाले को इस्तेमाल करते हुए बिरयानी जो है बनाई गई है, शान बिरयानी मिसाला इस्तेमाल किया गया है। और ये भी बता दूं कि डब्बे तो आप वैसे शान के इस्तेमाल करते हैं, मिसाले जो हैं डब्बे के, तो लेकिन अब जो है इनके मिसाले जो है जो रूटीन वाइज सादा मिसाले हैं वो भी पैक में आ चुके हैं और आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा तनवीर भाई, बिरयानी बन गई है और मैं चाहूंगी कि मैं टेस्ट भी करूं। यार मेरा बड़ा दिल कह रहा है आज बिरयानी जो है बड़ी मजे की। दम खोल दूं? ठीक है ठीक है, ताकि ये चावल जो हैं जरा हल हो जाएंगे। मिक्सिंग के बाद बड़ी प्यारी और जबरदस्त बिरयानी प्लेट लेके पहुंच गए तनवीर भाई। जी जी, ये आप पहले जो है यहाँ दिखा दें, डिस्प्ले लगाता हूँ, डिस्प्ले बिल्कुल कर दें, और उसके बाद मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि कितनी टेस्टी जो है बिरयानी बनी है। तो शान ने जी बिल्कुल हमेशा से हमें प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए हैं, जिसकी वजह से मैं हमेशा बिल्कुल शान मिसाले ही इस्तेमाल करती हूँ। और शान का बिल्कुल जैसे कि ये चीज आपको मैंने दिखाई थी कि ये जो है अदरक और लहसुन पेस्ट, और वाकई मुझे नहीं पता था, और आज जो है जब मैंने इनके प्रोडक्ट देखा तो ये चीज मुझे लगा कि वाकई जबरदस्त है। मिसाले तो वैसे भी यूज कर रही थी मैं, और साथ साथ जो है सॉल्ट भी है। शान सॉल्ट कहाँ गया यार, पीछे पड़े दो। तो ये देखिए, हाँ ये देखिए, मैं उठा के जरा दिखा दूं। तो ये देखिए, ये शान साल्ट भी है, नमक भी है, जो आप इस्तेमाल करेंगे अपने खानों को नमकीन बनाएंगे। अच्छा जी, अब कर दें डिस्प्ले। तो भाई मैंने टेस्ट करना है, मैं कब से इंतजार में हूँ। ये देखें, वाह जी वाह, जबरदस्त। ये ही तो बात है, बिरयानी
جو ہے مزے کی بنی ہوئی ہے، اور جب میں ٹیسٹ کروں گی میں بتاؤں گی. تو میرے بھائی جلدی کریں، مجھے ٹیسٹ بھی کر کے بتا دیں کہ کیا ٹیسٹ بنا ہے، اسپائسی بنی ہے یا نارمل بنا ہے. ویسے آپ 10 اسپائس ڈالتے نہیں ہیں کھانوں میں تو میرے بھائی، یہ میں نے نوٹ کیا ہے. تو نارمل رکھتے ہیں اسپائس، اور یہ ضروری بھی ہے. اکثر لوگ اسپائس زیادہ کھاتے ہیں، یا اسٹمک پہ نہ رحم کر دو اپنے، تو اتنا زیادہ اسپائس نہیں کھانا چاہیے. تو اب میری باری آ گئی اور میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ بریانی جو ہے کیسے بنی ہے. یہ دیکھیں ہے گرما گرم، اور پھر مجھے بات نہیں ہوگی. چلیں تمیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تمیر بھائی ایک مرتبہ اللہ حافظ کہہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ٹیسٹ کروں، کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے جب میں گرما گرم ٹیسٹ کر رہی ہوتی تو میرا منہ جل جاتا ہے، پھر مجھ سے بات نہیں ہوتی. تو میرا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ساتھ ساتھ جو بالکل آج آپ نے گھر والوں کو شان مسالہ استعمال کر کے بریانی بنا کے کھلانی ہے، مجھے لگتا ہے کہ بہت ٹیسٹی بنی ہے. میں ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں. آپ بولیں. جی، تو بریانی کا جو سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ چاول کو 4 مرتبہ دھو کے اچھی طرح صاف کریں. آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ ٹرین چلانی ہے، کیونکہ ابھی ٹائم ختم ہو چکا ہے، ہم نے بائے بائے کہنے ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ.